हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मेरे लेफ़्ट हैंड पे हैं डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। डॉक्टर नाज़िर महमूद पीएचडी हैं एजुकेशन में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से, और कॉलमिस्ट हैं इंग्लिश और उर्दू में। इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है और बहुत सोशल और पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के साथ साथ हिस्ट्री पे, आईआर पे और एजुकेशन पे वक्तन फ़ाक्तन बहुत ज़बरदस्त कॉलम्स ये लिखते रहे हैं। इंग्लिश से उर्दू में इन्होंने 12 बुक्स ट्रांसलेट की हैं। ये जो हमारी बुक है आज नोमैडिक मेडिटेशन, उसका जो फॉरवर्ड है वो इन्होंने लिखा है। फिर इस पे हम बहुत डिटेल में बात भी करेंगे आपस में। डॉक्टर साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। मेरे राइट साइड पे अजीज़ इल्दाद साहब हैं। अजीज़ इल्दाद जीपीश ग्रेजुएट हैं, एमएससी हैं फ़िलासफ़ी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इनकी एक बुक पिछली बार आपने देखा होगा बियॉन्ड द माउंटेन्स आई थी। जीबी में ऐसे बुक्स बहुत कम आते हैं जो आपकी इकोलॉजी पे, लैंड राइट्स पे, पेराफ्रीज पे और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को जो वॉइस बने। इसके साथ साथ कॉलमिस्ट हैं अजीज़ साहब इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर ज़बरदस्त कॉलम्स वगैरह लिखते हैं। इनकी एजुकेशन जर्नी के अलावा जो रिसर्च वाला काम है, जर्मनी और जापान दोनों से इन्होंने फेलोशिप्स किए हैं। अब इनकी एक अभी बुक जो नोमैडिक मेडिटेशन है, जिसकी आज हम इनॉग्रल एक हम डिस्कशन करेंगे, बट बियॉन्ड द माउंटेन्स के हवाले से लास्ट टाइम की मकबूलियत और बुक के हवाले से जो इन डेप्थ इन्होंने को-ऑथर थे डॉक्टर नौशीन के साथ, वो अभी भी चीज़ें चल रही हैं। और कमिंग ईयर के अंदर इसी 2025 और 2026 के अंदर इनकी बहुत सारी बुक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर नाज़िर महमूद से मैं 1 घंटे का हमारा सेशन जो होगा वो बुक के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 30 मिनट्स होंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का होगा। किसी को भी अगर क्वेश्चंस पूछना होगा तो आप अपना हाथ उठाएंगे और माइक्रोफोन आपको दिया जाएगा। आप नाम लेके डॉक्टर साहब से या जिलदाद साहब से आप दोनों से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस बुक के हवाले से डिस्कशन में पहले डॉक्टर साहब की तरफ हम जाएंगे, और हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ जब बात करते हैं और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कम ही बात की जाती है इस पर। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करने से पहले मैं कुछ 2-4 बातें अजीज़ अली दाद के बारे में करना चाहूँगा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। बिल्कुल, इजाज़त भी है, एतराज़ भी नहीं है। क्योंकि जब तक राइटर को अच्छी तरह से समझा ना जाए उस वक्त तक उसकी तहरीर को समझना भी मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अजीज़ अली दाद से मेरी मुलाकात, हम तकरीबन 20 साल से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। फरमान अली के ज़रिए सबसे पहले, फरमान अली यहाँ मौजूद नहीं है, आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग हिम टू बी हेयर। फरमान अली आप बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, हमारे अच्छे करीबी दोस्त हैं, कराची में हमने अच्छा वक्त गुजारा। तो उनके यहाँ हमारा आना जाना था जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए 2005 में। तो पहली मुलाकात मुझे याद है कि गालिबन फरमान के घर पे हुई थी, लेकिन उसके बाद से फिर हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता चला गया, मेरा और अजीज़ अली दाद का। वक्तन फ़वक्तन हम मिलते रहे और चीज़ों पे गुफ्तगू होती रही, और फिर हमने 2 प्रोजेक्ट्स पे हमने साथ काम भी किया गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि मैं पहले आगा खान फाउंडेशन के लिए काम करता रहा, फिर मैं सीरा के लिए एक्सटर्नल मॉनिटर था। तो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल मेरा बड़ा फ्रीक्वेंटली जाना होता था। तो ये भी उस वक्त आगा खान फाउंडेशन के ही उस पर काम कर रहे थे KRSP में। तो हमने बहुत साथ ट्रैवल किया, और वो कहते हैं ना कि बंदा सोना कसने से और बंदा बसने से पता लगता है। अब मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन बात सूरतों में ये बात गलत भी हो जाती है। लेकिन इनके मामले में ये हुआ कि इनके साथ जब हम बसे, मतलब आप कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारें, ख़ास तौर पे सफ़र में रहें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता लगती हैं उस शख्स के बारे में। तो आई फाउंड हिम टू बी वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड पर्सनस दैट आई हैव एवर मेट। इसमें कोई मैं यानी बेबाक तरीके से मैं ये बात कहूँगा कि बहुत वसीउल मुताला शख्स हैं, और ख़ास तौर पे इस उम्र में, अब तो खैर ये थोड़ी उम्र हो गई है, लेकिन उस वक्त जब हम मिले थे 20 साल पहले तो ही वॉज स्टिल यंगर। लेकिन उस वक्त से इन्होंने मुझे, इनके वसी मुताले ने मुझे बहुत मुतासिर किया। और जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ की बात है, तो ये हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में इंटरेस्ट इनका उसी ज़माने से चला आ रहा था।
تو چاہے وہ فلسفہ ان کا بنیادی شعبہ بنتا چلا گیا، لیکن فلسفے کے علاوہ دوسری چیزیں تاریخ ہو اور نفسیات ہو اور فلسفی آف سائنس ہو، پولیٹیکل فلسفی ہو، فلسفی آف ریلیجن ہو، ان تمام چیزوں پہ انہوں نے بڑا وسیع مطالعہ کیا ہے، اور جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں بہت، میں سمجھتا ہوں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، ان سے مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ہسٹری آف آئیڈیاز کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پاکستان میں تو خود آئیڈیاز پہ ہی تالے لگے ہوئے ہیں نا، اور وہ جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ عقل و شعور پر بھی تالے لگانے کی دانستہ کوشش کی گئی، اور یہ کوشش اداراتی سطح پر بھی ہوئی، ریاستی سطح پر بھی ہوئی، تعلیمی سطح پر بھی ہوئی، ہر سطح پہ یہ کوشش رائٹ فرام انسیپشن آف پاکستان بننے کے فوراً بعد سے یہ کوششیں شروع ہو گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جب آپ آئیڈیاز پہ رکاوٹ لگاتے ہیں، اور آئیڈیاز، اور کون سے آئیڈیاز پہ رکاوٹیں لگائی گئیں، اور وہ ہمارے ہاں آئیڈیاز میں انٹرسٹ یا دلچسپی پیدا کیوں نہیں ہو سکی، یا اس پر لکھنے والے لوگ پیدا کیوں نہیں ہوئے۔ کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آزاد ہو کر ابھی تقریباً 8 دہائیاں ہو چکی ہیں تقریباً، لیکن اگر آپ گننا شروع کریں تو آپ کو 8 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو ہسٹری آف آئیڈیاز پر کام کرتے ہوں۔ آپ گن لیں، 1 2 3 4 5 سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، لوگ ہی نہیں ہیں جنہوں نے ہسٹری آف آئیڈیاز پہ کام کیا ہو یا لکھا ہو۔ تو پاکستان میں ہسٹری آف آئیڈیاز کا ویسے تو ہسٹری آف آئیڈیاز کا ڈسپلن ویسے بھی کوئی اتنا پرانا نہیں ہے۔ اس میں مجھے یاد ہے کہ آئزایا برلن، جب آئزایا برلن سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، انہوں نے خاصا کچھ لکھا ہے۔ جب یہ وہ اوریجن ان کی رشین پولش تھی، یوکرین کی طرف کے تھے، جب وہ مائیگریٹ کر کے پہنچے انگلینڈ، تو ظاہر ہے پڑھے لکھے آدمی تھے، کتابیں بہت ساری لکھ چکے تھے، تو اور ان کو جب وہاں یونیورسٹی میں ملازمت دی جا رہی تھی آئزایا برلن کو، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کس ڈپارٹمنٹ میں ڈالا جائے، کیونکہ وہ بہت سارے آئیڈیاز پہ ان کو عبور حاصل تھا۔ تو ایک نیا ڈیزگنیشن کریٹ کیا گیا، اور آئزایا برلن کو کہا گیا کہ ہی از پروفیسر آف ہسٹری آف آئیڈیاز، پروفیسر ان ہسٹری آف آئیڈیاز، آئزایا برلن۔ تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ 20th سینچری میں ہسٹری آف آئیڈیاز ایز اے ڈسپلن آئی، ورنہ اس سے پہلے تو الگ الگ تھا نا، فلسفی الگ، پولیٹیکل سائنس الگ، لیکن ہسٹری آف آئیڈیاز جو ہے ایز اے ڈسپلن یہ 20th سینچری میں آگے بڑھا۔ پاکستان میں ہسٹری آف آئیڈیاز کا ڈسپلن کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا، ایون جو فلسفے کا ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہسٹری آف آئیڈیاز تو فلسفے سے ہی سے تعلق ہے نا اس کا بنیادی طور پہ، کیونکہ فلسفہ تو غالباً تمام علوم کی ماں کہا جا سکتا ہے، دوسرے تمام علوم فلسفے سے ہی کسی نہ کسی طرح سے تعلق رکھتے رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ہوا کہ نہ تو ہسٹری آف آئیڈیاز ڈیولپ ہوئی، اور جو اس کی ماں تھی یعنی فلسفے کے ڈپارٹمنٹس اب ایک ایک کر کے تقریباً تمام جن یونیورسٹیز میں تھے وہ بند ہو چکے ہیں۔ ایک پاکستان فلسفیکل سوسائٹی ہوتی تھی 1950s اور 60s میں، جس کی باقاعدہ اینول فلسفیکل کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ وہ اینول فلسفیکل کانفرنس اب میرے خیال ہے 30-40 سال سے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوئی۔ ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ جن ڈپارٹمنٹس میں میرا جانا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں جہاں ابھی بھی فلسفی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، وہاں 2 یا 4 سے زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے۔ خاص طور پہ ابھی میں ریسنٹلی گیا ہوا تھا یونیورسٹی آف سندھ حیدرآباد جامشورو، تو وہاں ہسٹری کی پڑھانے والے ہمارے جاننے والے ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سال یعنی فلسفی میں ماسٹرز کے لیے سال میں 2 یا 4 اگر اسٹوڈنٹ آ جائیں تو وہ جو اساتذہ ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ 4 اسٹوڈنٹ آ گئے ہم فلسفہ پڑھنے کے لیے، یعنی ادروائز فلسفے کے ڈپارٹمنٹ خالی ہو رہے ہیں۔ تو اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیاز کو، فلسفے کو، ہسٹری آف آئیڈیاز کو سب کو ارریلیونٹ کر دیا گیا ہے، اور ارریلیونٹ اس لیے کر دیا گیا ہے کہ لوگ، ہماری ریاست اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں پاورز دیٹ بی جو ہیں سینٹرز آف پاور ہیں، وہ سنگل ٹریک مائنڈ چاہتے ہیں۔ سنگل ٹریک مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن میں سوچتے چلے جائیں، اگر وہ آپ کو نظریہ پاکستان پڑھا رہے ہیں تو وہ نظریہ پاکستان کا ہی راگ الاپتے رہیں آپ، اگر وہ آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں وار آن ٹیرر پہ، تو پھر آپ وار آن ٹیرر کی ہی بات کرتے رہیں۔ تو اور اگر آپ آئیڈیاز میں جائیں گے تو پھر آپ چیزوں کو چیلنج کریں گے، ملٹیپل ویوز سامنے آئیں گے۔ تو مختصراً آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہسٹری آف آئیڈیاز ہمارے یہاں ایز اے ڈسپلن ڈیولپ نہیں ہوا،
ایون فلسفے کا ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم وہ تمام لوگ ہیں جو ہمارے یہاں ڈیسیجن میکر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ اپنی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ عقل و شعور پہ پڑے ہوئے تالوں کو کھولا نہ جائے۔ اچھا، اسی کے اندر ایک ملتا جلتا سوال ہے، اس کے بعد میں پھر عزیز صاحب کی طرف آؤں گا۔ فلاسفی کی آپ نے بات کی، کوئی ڈپارٹمنٹ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے گلگت بلتستان کی بات کریں، یونیورسٹیز میں بالکل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ڈسکرج کیا جاتا ہے، اور امپلائمنٹ دیکھتے ہیں ہماری یوتھ جتنی بھی آتی ہے کہ ہمیں اسکوپ کم مل رہا ہے، امپلائمنٹ نہیں ملے گی، ان کو کارنرڈ کیا گیا ہے ڈیلیبریٹلی اور فورسفلی کیا گیا۔ تو ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ تو آگے، سولوشنز کیا ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز کو بہتر بنا کے فلاسفی کو پروموٹ کریں، آسان بنا کے سمجھایا جائے، اور اس کے اسکوپ کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ امپورٹنس اس کی ہے کیوں ہے؟ دیکھیں، اسکوپ کا جو عام یعنی آسان الفاظ میں اگر ترجمہ کروں تو اسکوپ کا مطلب ہوتا ہے کیا فائدہ۔ کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ بھئی ہسٹری پڑھو اور وہ کہے کہ ہسٹری کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہسٹری پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اگر میں کہوں کہ فلسفہ پڑھو اور وہ کہے کہ فلسفے کا اسکوپ نہیں ہے، تو دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کیا فائدہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آج کا نوجوان یا بڑے لوگ بھی اگر یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے ہسٹری پڑھیں تو کیا فائدہ، فلسفہ پڑھیں کیا فائدہ، سیاست میں دلچسپی لیں کیا فائدہ، نفسیات پڑھیں کیا فائدہ، تو اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا فائدے کا کیا فائدہ، فائدے کا کیا فائدہ، جو بھی فائدہ آپ نے حاصل کر لیا اس کا بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اسکوپ کا سوال ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اب کیا کریں کہ یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے یا نیو لبرل اکانومی آئی ہے، اس میں ہر چیز کو اس پیمانے پہ کسا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ پیسہ کتنا کما سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ پیسہ کمانے کی دوڑ میں لوگ تو لگ گئے ہیں، لیکن اس پیسہ کمانے کی دوڑ میں جو لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، ان نفسیاتی مسائل سے نکلنے کا حل جو ہے وہ آپ کو آئیڈیاز میں اور فلسفے میں اور ان چیزوں میں ملتا ہے۔ کیونکہ بنیادی سوال تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ وہی اینڈس اور مینس کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ڈگری کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ڈگری کر کے جاب کرنی ہے، تو وہ اینڈ جاب ہو گیا۔ جاب کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے۔ اچھا، پیسہ کما کے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کما کے کچھ اور کرنا ہے، پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا کہیں بھی۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جو فلسفے کے بنیادی سوالات ہیں، یعنی فلسفے کے بنیادی سوالات کیا ہیں؟ 2-3 وہ تو یہی ہے کہ بھئی زندگی کیا ہے، مثال کے طور پہ زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ معاشرے میں کیوں ہیں، معاشرہ کیا ہے، آپ کا معاشرے میں کردار کیا ہے، فرد کا معاشرے میں کیا کردار ہے، اگر آپ مر جائیں گے تو اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ یہ اس طرح کے سوال، یہ سارے فلسفے کے سوال ہیں۔ اور جب ان سوالات پر کوئی بھی سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ کلیئر کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے نفسیاتی مسائل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان تمام ڈپارٹمنٹ کے بند ہونے سے نفسیاتی مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں، لوگ زندگی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آگے کا لاہ عمل کیا ہو، اس پہ ہم اور آگے بات کریں گے، اینڈ میں میرا خیال ہے اس پہ بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، نومیڈک میڈیٹیشن کا فارورڈ بھی آپ نے لکھا ہے، تو میرا خیال اب ان کی طرف بھی ہیں، وہ اصل جو آخری سوال آپ کی طرف ہے، اس کے بعد ہم انہی کی طرف جائیں گے۔ تو فارورڈ بھی ذرا آپ بتا دیں گے تو انہی کی طرف ہم جا ہی جائیں گے۔ تو فارورڈ کے حوالے سے اور بک کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتا دیں، تو پھر ہم عزیز الداد صاحب سے بک کے حوالے سے پوچھیں گے، چیپٹرز پہ آئیں گے، پھر ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ فارورڈ پہ پھر آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ کیونکہ ہونا میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ٹو اینڈ فرو ہوگا نا، کچھ ان سے پوچھا جائے گا، کچھ مجھ سے، کیونکہ اب میں پھر بات کروں گا مزید تو لوگ بور ہو جائیں گے۔ اچھا چلیں، آپ نے پوچھ لیا، آپ یہ بات یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو فارورڈ میں نے لکھا ہے اس پہ بات کروں اور خود کتاب پہ بات کروں۔ کتاب کے 2-3 بنیادی اس میں نکات ہیں، یعنی جس چیز نے مجھے اپیل کیا، یہ ان کا کلیکشن آف آرٹیکلس ہیں، کلیکشن آف ایسیز ہیں۔ یہ اپنی گفتگو کا آغاز اس کتاب میں اس تھاٹ پروسیس سے کرتے ہیں، یعنی تھنکنگ اٹ سیلف، اور یعنی تھنکنگ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور تھنکنگ کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ لیک آف تھنکنگ، یعنی نہ سوچنا، اور ان تھاٹ، یہ ایک اچھا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ ایک تو تھاٹ ہوتی ہے اور ایک ان تھاٹ۔ اور ان تھاٹ کو یہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان تھاٹ از ناٹ نیسسریلی ایبسنس آف تھنکنگ۔ ایبسنس آف یعنی میں اس وقت سوچ رہا ہوں اور میں اس وقت نہیں سوچ رہا، یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے نا۔ لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھاٹ سے زیادہ ان تھاٹ ہے، اور ان تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص وقت میں سوچا نہیں جا رہا، اوور آل ایبسنس آف تھاٹ ہے۔
یعنی سوچنے کا پروسیس ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص وقت میں بندہ نہیں سوچ رہا, اس وقت میں نہیں سوچ رہا, لیکن اوور آل ہماری سوسائٹی میں تھاٹ سے زیادہ ان تھاٹ پریویل کر رہی ہے, کیونکہ لوگ اس تھاٹ کے پروسیس میں ہی نہیں جا رہے. کیونکہ تھاٹ کیا ہے؟ تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ تھاٹ کے نتیجے میں کچھ آئیڈیاز نکلتے ہیں نا. ایک اچھی تھاٹ کا پروسیس کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں کچھ آئیڈیاز نکلیں. اگر تھاٹ کے, کیونکہ تھنکنگ اور تھاٹ میں فرق یہ ہے کہ تھنکنگ تو یہ ہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں مجھے جا کے کھانا کھانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کھانا کھانا بھی ایک تھنکنگ ہو سکتی ہے, میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں, لیکن اس کو ہم تھاٹ نہیں کہہ سکتے. تھاٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تھاٹ کے نتیجے میں کوئی آئیڈیا نکلے گا. یعنی آپ اس کو سوچ اور فکر کا اگر فرق آپ سمجھیں کہ ایک سوچنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سوچنے کے نتیجے میں کوئی فکر برآمد ہو. اگر کوئی ٹھوس فکر برآمد ہو رہی ہے تو اس کو آپ تھاٹ کہیں گے. اور ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ادھر ادھر سوچتے تو ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, لیکن تھاٹ نہیں ہو رہی, یعنی کوئی فکر, اچھے افکار جو ہیں وہ ہمارے ہاں برآمد نہیں ہو رہے. اور ان افکار کو آپ آئیڈیاز کہہ لیں, کیونکہ جب تھاٹ نہیں ہو رہی تو آئیڈیاز نہیں نکل رہے, اور آئیڈیاز کو آپ افکار کہہ لیں. وہی جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, تو وہ افکار تازہ آنے ہی نہیں دیے جاتے, تو جب افکار تازہ نہیں آئیں گے تو وہ جہان تازہ بھی نہیں پیدا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عزیز الداد صاحب, ہم آپ کی طرف آئیں گے. اس بک کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے نومیڈک میڈیٹیشنز. اس کا نام نومیڈک میڈیٹیشنز ہی رکھا کیوں ہے آپ نے؟ نومیڈک تو ایک ورڈ ہے, کامن ورڈ ہے, بہت ساری ریشنل, ٹپیکل نہیں ہے, کنونشنل نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو کیا ریزن تھا کہ آپ نے اس کا نام نومیڈک میڈیٹیشن رکھا اس بک کا؟ بہت شکریہ نجیب صاحب, اور تھینک یو ڈاکٹر فار کائنڈ انٹروڈکشن آف دی بک. اور میرے متعلق آپ نے گفتگو کی اچھے الفاظ میں. آپ میرے خود انٹلیکچوئل انسپریشن ہیں, ہم آپ سے انسپریشن لیتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں ہم. اب آئیں گے نومیڈک میڈیٹیشنس کیوں رکھا. بیسکلی اس کتاب کے متعلق اب آپ کہیں تو فلسفے کی کتاب ہے, لیکن ایز سچ کور فلسفہ نہیں ہے. اس میں آپ کو لٹریری کرٹیسزم ملے گا, لٹریچر ہے اس میں, بائبل کے ریفرنسز آپ کو ملیں گے, یہاں پہ سوشیولوجیکل تھاٹ سے ڈسکشن ہو رہی ہے, یہاں پہ پولیٹکس پہ بات ہو رہی ہے, یہاں ٹیررزم پہ بات ہو رہی ہے. تو ہم پن ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں کسی ایک ڈسپلن میں. اٹس لائک وہ کہتے ہیں نا, ون شوڈ بی اے نومیڈ آف نالج ناٹ اے سیٹلر آف نالج. تو یہ ایک نومیڈک وہ ہے, انٹر ڈسپلنری ایک اپروچ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک فرینچ فلاسفر تھے ڈیلیوز, ان کا ایک تھاٹ ہے نومیڈک تھاٹ کے نام سے. تو اور پھر نیٹشے کا جو پرسپیکٹیوزم کا تھاٹ ہے, کسی بھی ایک چیز کو آپ مختلف پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو اپنی ایک کلی شکل میں ہمارے سامنے وہ چیز کی حقیقت سامنے آتی ہے. تو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کسی ایک ڈسپلن کی بجائے ملٹیپل پرسپیکٹیو سے اس چیز کو انالیسس کیا جائے. مثال کے طور پر ٹیررزم, اب ٹیررزم کا یہ ورڈ پھینکا پاور نے, پاور ڈسکورس جنریٹ کرتا ہے نا. اب ٹیررزم کا لفظ پھینکا, ہم نے اس کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیا, انٹرنلائز کر لیا ہم نے, اور پھر انٹرنلائز کرنے کے بعد پھر ہم بیان کرنے لگتے ہیں چیزوں کو, یہ ٹیررزم ہے, یہ کیا ہے. تو میں نے جب یہ اسٹڈی سٹارٹ کی تو پتہ چلا کہ ٹیررزم از ویری ماڈرنٹی کا ایک اہم عنصر ہے. ماڈرنٹی کی بنیاد نہیں کہوں گا, لیکن ماڈرنٹی کا ایک اہم ہتھیار بھی ٹیررزم ہے. تو ٹیررزم از بیسکلی پروڈکٹ آف دی ماڈرنٹی. تو اس کو مختلف اینگل سے میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ انٹر ڈسپلنری اپروچ کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ نومیڈک تھاٹ میں نے نام دیا. اس میں جو 5 چیپٹرز ہیں بڑے ڈائیورس قسم کے چیپٹرز ہیں, کیا آپ کے تھوٹس ہیں ان 5 الگ الگ ڈائیورس چیپٹرز کو کمبائن کر کے بک بنانے پہ؟ بہت ڈائیورس ٹاپکس ہیں بڑے, بالکل. تو میں اسی پہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے ڈائیورس ٹاپک اور آپ کا تھوٹ کیا تھا اس میں؟ اب میرا تھاٹ تو یہ ہے کہ بیسکلی یہ ٹاپکس وہ ہیں جو میں ذاتی طور پہ میرا بھی انٹرسٹ, اور میں نے فیس کیا اس چیز کو. جب میں اسٹوڈنٹ تھا, جب یورپ میں تھا, تو یہ 9/11 کا واقعہ ہوا. تو اس واقعے نے پھر بہت سارا کچھ, میں بہت پہلے لبرلزم پہ بہت زیادہ یقین رکھنے والا بندہ تھا, بلکہ بلائنڈلی میں یقین رکھتا تھا. لیکن اس کے بعد جو ڈسکشن ہونے لگی اس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ مختلف چیزوں میں نے انٹرسٹ لینے لگا. اب میں شروع میں مذہب کو ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کرتا تھا, اس کو پڑھتا نہیں تھا. پھر میرے ایک ٹیچر نے کہا, اگر آپ مذہب پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ پڑھ کے تنقید کریں, یہ بلائنڈ تنقید کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. پاکستان میں سیکولرزم پہ سیکولر کلاس پہ تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ ہر چیز کا ریجیکشنسٹ موڈ آیا ہے. پہلے آپ پڑھیں پھر ریجیکٹ کر لیں, پھر اس کو تھورلی پھر ایکسپلور کرنے لگا. تو جیسے سیلف اینڈ سویلائزیشن ہے,
اب سویلائزیشن پہ پاکستان میں کچھ اردو میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سویلائزیشن کا یہ ڈائلاگ ہے ہمارے یہاں بالکل ناپید ہے. اس حوالے سے یہ میرا ذاتی طور پہ انٹرسٹ تھا کہ ایک مشرق سے گیا ہوا بندہ وہاں لندن جا کے پڑھ رہا ہے، تو جو ایکسپیرینسز کیے میں سویلائزیشن کو سمجھنے چاہتا تھا. میں اسٹوڈنٹ میٹرک کے بعد کراچی گیا تو مجھے وہاں کی اردو نے بہت متاثر کیا. اب بھی میں اردو بہتر بولنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک نئے کلچر کے سویلائزیشن سے، ساؤتھ ایشین سویلائزیشن سے انٹریکٹ کرنا میرے لیے بہت ہی ایک انہونی سی چیز تھی. تو سیلف ان سویلائزیشن ایکسپلوریشن ہے، اسی طرح تھنکنگ اینڈ آئیڈیاز ہے، اسی طرح پوئٹکس میں میرا شروع سے بہت انٹرسٹ تھا جس کو لٹریری کرٹیسزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے وہی کنسرنز ہیں جن کے ساتھ میں انگیج رہا ہوں. تو وہ میری مینٹل انگیجمنٹ کی ریفلیکشن ان چیپٹر میں آپ کو نظر آئے گی. اس میں ایک کی چیپٹر فلاسفی پہ بھی ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ فلاسفی کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، اور ہسٹری آف آئیڈیاز کی بات کریں جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا، اسی کو پاکستان کے کانٹیکس میں اور جی بی کے کانٹیکس میں اگر آپ ٹچ کرنا چاہیں تو اس پہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ خیر یہ بک تو جی بی کے متعلق شاید ایک کوئی ایگزامپل ہو کہیں پہ، لیکن اس میں کوئی جی بی گلگت بلتستان کے متعلق نہیں ہے. جنرل ہسٹری آف آئیڈیاز فلاسفی کے متعلق ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک تو ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے روحانی لوگ ہیں، ہم مٹیریلسٹ نہیں ہیں، مادیت پسند نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ مادیت پسند ہے، کیونکہ ہم تعلیم یا ڈگری جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی اس لحاظ سے دیکھ کے، مارکیٹ کو دیکھ کے ہم کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ فائدے کا کیا فائدہ، تو یہ بہت انٹرسٹنگ فریز ہے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں جو ہم کرتے ہیں فائدے کے لیے وہ بیسکلی فائدے کے نقصانات ہیں. فائدے کے نقصانات ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کم از کم کچھ نقصانات تو اٹھا لیں تاکہ اس کے فوائد نکلنے لگے. اب فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. فلسفہ فیلو اور صوفیہ دو الفاظ کا مرکب ہے. فیلو گریک میں لاور کو کہتے ہیں اور صوفیہ وزڈم ہوگی. تو فلاسفی از لو آف وزڈم. عربک میں اس کو حکمہ کہا جاتا ہے یا فلسفہ بھی کہا جاتا ہے. تو فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی میرے خیال میں مارٹن ہائیڈگر نے کہا تھا کہ اس نے تفریق بتائی ہے کہ کس طرح فلاسفی دوسرے ڈسپلنس سے الگ ہے. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وٹ ڈو یو ڈو وتھ فلاسفی؟ اس نے کہا وتھ ادر ڈسپلنس یو ڈو سم تھنگ. اف یو آر انجینئر، آپ انجینئر ہیں سول تو آپ وہ کرتے ہیں، میکینیکل ہیں تو کوئی گاڑی بنائیں گے. وتھ ادر ڈسپلنس یو ڈو سم تھنگ بٹ وتھ فلاسفی یو کیناٹ ڈو اینی تھنگ. رادر اٹ از فلاسفی وچ ڈز سم تھنگ وتھ یو. یہ پرسنل ٹرانسفارمیشن کی بات ہے. ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستانی کانٹیکس کے اندر، ہماری پرسنالٹی ٹرانسفارم نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ہم پڑھتے جاتے ہیں. میں قبائلی سوسائٹی سے بلونگ کرتا ہوں. میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے پرانے تعصبات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. میں کوئی ڈگری لیتا ہوں تو وہ میں جملہ حقوق اپنے قبیلے کے نام کرا دیتا ہوں، اپنے فرقے کے نام کرا دیتا ہوں. تو میں وہیں کا وہیں پرسنالٹی رہتا ہوں، میں چینج نہیں ہوتا ہوں. حکیم ثنائی نے کہا تھا کہ جو علم تجھ کو تجھ سے نہ چھین لے اس علم سے جہالت بہتر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں شناخت کی بات آتی ہے. تو میں کراچی گیا پڑھنے، میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھا تو میں تھوڑا بہت گلگیتی کم ہو گیا، تھوڑا بہت اردو والا عنصر اندر آیا، اردو کلچر کا. میں یہاں اسلام آباد آیا پڑھنے، پھر تھوڑا بہت پنجابیوں سے انٹریکشن، تھوڑا بہت پنجابیت آ گئی. پھر میں انگلینڈ پڑھنے گیا، تھوڑا بہت انگلش اندر آیا اور گلگیتی اور کم ہو گیا. جاپان گیا، جرمنی گیا، پھر جرمن اندر تھوڑا بہت آیا. تو میں وہیں پیور عزیز نہیں رہا ہوں. یہ سارا ایکسپوجر نے مجھے وہ عزیز نہیں دیا، مجھے ایک ڈائیورس عزیز بنا دیا ہے. تو میں کسی ایک کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو فلسفہ کیا کرتا ہے؟ یہ براڈر پرسپیکٹیوز کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کے ہورائزن جتنا بڑا ہوگا آپ اتنے ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کروں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب. یس یس ڈاکٹر صاحب. دو تین باتیں جو انہوں نے کی اسی کو تھوڑا سا میں ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو جو نومیڈس کی تھی، نومیڈ آف نالج سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نومیڈ کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو وہ بہت وسیع علاقہ کور کرتے ہیں. آپ سوچیں نا نومیڈ کیا ہے. ایک بہت وسیع و عریض پلین میدان ہے، اس میں لوگ جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. تو وہ ان کا جو ہورائزن ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. یعنی آپ ایز اپوز ٹو اسپیشلائز نالج، یعنی اگر آپ نومیڈ آف نالج کی اپوزٹ دیکھیں گے تو میرے خیال وہ ہوگا ڈگر آف نالج. اور ڈگر آف نالج کیا ہوتا ہے؟ جو ایک اسپیشلائزیشن کو لے کے اس کو کھودتا چلا جاتا ہے اندر.
اچھا ہمارے یہاں آج کل دور کہا جاتا ہے کہ جی آپ نومیڈ کیوں بن رہے ہیں، نومیڈ آف نالج کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اکثر لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن یہ آپ کی اپنی شخصیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. میں اپنی مثال، میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس کو بھی 20 سال ہو گئے، تو 2 آپشنز تھے. ایک تھا پی ایچ ڈی وتھ کورس ورک اور ایک تھا پی ایچ ڈی وداؤٹ کورس ورک. اچھا کورس ورک میں یہ تھا کہ پہلا سال آپ کو بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے تھے، آپ کو وہ کورس ورک کرنا تھا. اور ڈائریکٹ ریسرچ میں یہ تھا کہ کورس ورک نہیں تھا، آپ کو ایک ٹاپک لیں اور اس میں چلے جائیں. اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ شوڈ آئی گو انٹو، زیادہ تر لوگ ڈائریکٹ ٹاپک لے کے چلے جاتے ہیں. فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو میں نے سپروائزر سے بات کی، تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، شاید اس سے نومیڈ آف نالج کی بات تھوڑی سی واضح ہو. انہوں نے کہا کہ ناظر، if you want to go broader, go with course work. If you want to go deeper, go without course work. تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا مجھے براڈر جانا ہے، اور براڈر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نومیڈ بن جاتے ہیں. اب یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کی اسپیشلائزیشن نہیں بنی، لیکن یہ اپنی شخصی وہ چوائس ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو میں عزیز علی داد کے جیسا نومیڈ ہی بننا چاہوں گا کہ میں بہت ساری چیزوں کو ٹچ کروں گا، لیکن شاید اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ ایک فیلڈ لے لیں اور اس کے اندر کھوتے چلے جائیں تو شاید وہ کام مجھ سے نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ تو نومیڈ آف نالج کی بات ہو گئی. دوسری بات انہوں نے کی تھی ریجیکشن والی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ مذہب کو جو ہے وہ ہمارے یہاں سیکولر لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو لیکن آپ بغیر پڑھے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریجیکٹ کرنے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ریلیجن ہو یا کوئی بھی آئیڈیاز ہوں، آپ اس کو موڈیفائی کرنے کی بات کریں. لیکن اگر ریلیجن ایک حقیقت ہے اور وہ موجود ہے اور اس پہ کروڑوں لوگ بلیو کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کو ریجیکشن کریں گے تو خود آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ریجیکشن کے بجائے موڈیفیکیشن کی طرف جائیں، تو شاید ہماری بات میں زیادہ اپیل آ جائے گی. آخری بات میں یہ کہوں گا، جو فلسفی والی آپ نے بات کی تھی کہ فلسفی جو ہے وہ لو آف وزڈم ہے. اب اس میں بھی بڑے، یعنی فلسفی کے اندر بڑے زیادہ ڈسکشنز ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے اشفاق سلیم مرزا صاحب نے اردو میں فلسفے پہ کتاب بھی لکھی ہے، فلسفہ کیا ہے. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ فلسفہ صرف وہی ہے جو مادی فلسفہ ہو. میٹا فزکس کو بعض لوگ فلسفہ مانتے ہی نہیں ہیں. میں اس پر بلیو کرتا ہوں، اور شاید عزیز علی داد بھی، کہ میٹا فزکس بھی فلسفے کی ایک شاخ ہے اور اس کو پڑھ کے سمجھنا چاہیے. اچھا، جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس پروگرام سے پہلے تو بہت سارے لوگ ہمیں آئی ٹی پہ، ٹیک پہ، اے آئی پہ بتا رہے تھے، اور اے آئی کو فلسفی کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اے آئی آ گیا تو کیا فلسفی کس کو بڑھے گا، کم ہوگا، یا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو عزیز صاحب یہ کوشچن آپ کی طرف جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی، ٹیک ریولوشن، ٹھیک ہے، بہت پہلے ہیومن سویلائزیشن آ گئی، پھر ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا دور آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، پھر اس کے بعد اب ٹیک ریولوشن، اس کے اندر اے آئی، سوشل میڈیا اور ٹیک، پھر فلسفی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ تو بہت ہی مشکل میرے لیے ٹاپک ہے، کیونکہ میں ٹیکنالوجی سے نابلد بندہ ہوں، میں اتنا جانتا نہیں ہوں. لیکن پھر بھی دیکھیں، یہ فلسفی یا جنرل سوشل سائنسز یا ہیومن سائنسز، جرمن اس کو ہیومن سائنسز بہتر نام دیتے ہیں. ہیومن سائنسز دیکھیں، زندہ رہنے کے لیے، ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں طب چاہیے، میڈیسن ہمیں چاہیے. اسی طرح فزکس ہے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فزکس ہمیں چاہیے. یہ زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے ہمیں سائنس چاہیے، لازمی تو ہے. کائنات کو ایکسپلور کرنے کے لیے سائنس چاہیے. ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے ظاہر اکانومی بھی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ غریب بنے تو تھنکنگ آئے جائے، نہیں، پیسہ ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ سوسائٹی نے کس ڈگر پہ جانا ہے، کس سمت پہ جانا ہے. یہ ڈائریکشن آپ کو سوشل سائنسز سے آئے گی. اور سوشل سائنسز پھر پاکستان میں بہت ہی اگنورڈ، بہت ہی مارجنلائز سبجیکٹس ہے. جو کچھ نہیں کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو سوشل سائنس کی طرف دھکیلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. فلسفہ ان چیزوں پہ وہ کرتا ہے کہ زندگی کو میننگ فل کیسے بنانا ہے، ایک سوسائٹی کو کس طرح سے آئیڈیل سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ مباحث ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، یہ کور فلسفے کا سوال ہے. ریپبلک سے لے کے اب تک یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جو ریپبلک میں پلیٹو نے ڈیبیٹس کیے تھے، ہم اب تک وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسکشن جب تک نہیں ہوگی، ہماری ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہم ایٹمک پاور ہیں، ہمارے پاس میزائل ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈائریکشن ہی نہیں ہے. وی آر ڈائریکشن لیس. تو آئی ٹی کا دور آیا ہے، تو یہ انسان کا دیکھیں، ایگریکلچر ریولوشن بھی آیا ہے، انڈسٹریل ریولوشن بھی آیا ہے، مختلف فیزز سے گزرے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میں اس دن ڈسکشن میں کہیں بتا رہا تھا کہ آج کل چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے.
اب ہم گلگت کے ہیں, مثال کے طور پہ میرا قبیلہ ہے دمینو, اگر میرے قبیلے کے متعلق یا آپ کے قبیلے کے متعلق یا ہنزا کے متعلق کسی نے نالج پروڈیوس نہیں کیا ہے تو چیٹ جی پی ٹی کہاں سے لائے گا؟ یہ چیٹ جی پی ٹی وہ نالج سوسائٹیز کا ایک سٹیپ, نالج کریٹ کرنے کے بعد ایک سٹیپ ہے. ہمارے سارے نوجوان کس میں پڑے ہیں آج کل؟ وہ نالج کریٹ نہیں کرنا ہے, چیٹ جی پی ٹی کے تھرو کریٹ کرنا ہے. لیکن چیٹ جی پی ٹی کیا کرے گا؟ گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں ہم نے اپنے متعلق کتنا نالج کریٹ کیا؟ کچھ نہیں کیا ہے. تو سوشل ڈائریکشن کے لیے, سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے, ریاست کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ان ڈیبیٹس پہ بات چیت کرنی لازمی ہے, اور یہ فلسفہ اور دوسرے سوشل سائنسز کے علوم سے آیا جائے گا. ہمارا یہاں پہ یہ ڈسکورس ایمرجی اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس طرف ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے, یہ ہمارا ان تھوٹ پائل اپ ہوتا جا رہا ہے, ہم اس ان تھوٹ کے بوجھ تلے بالآخر دبتے جا رہے ہیں. تو فلسفہ یہ کرتا ہے یا سوشل سائنسز کے ڈیبیٹ ہمیں راہ دکھاتا ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اسی لیے فلسفہ آئی ٹی کے ہوتے ہوئے بھی زندگی کو میننگ فل کیسے گزارنا ہے, ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے. ارسطو سے لے کے اب تک یہ ہے. سوشلزم بھی یہ ایک کوشش تھی کہ بھائی ایک نیا انسان کیسے, اچھا انسان کیسے تیار کیا جائے. اچھا ایون مذہب بھی یہ کرتا ہے کہ ایک انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے نا, اپنے آئیڈیاز کی روشنی میں اس میں امیج میں وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو ابھی آئی ٹی کے دور میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم بغیر ویلیوز, ایتھکس, ویژن کے ہم پھر وہ صرف روبوٹ بن جائیں گے اور ہمارے پاس سوشل کانٹریکٹ بھی نہیں ہوگا, ہم اس طرح گپ شپ بھی نہیں کر سکیں گے اگر یہ ڈائلاگ اور یہ نہیں ہوگا, خالی آئی ٹی پہ ہم ریلائی کر کے رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میں یہ, چونکہ آپ کالمسٹ بھی ہیں, آپ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آتے ہیں, بہت ساری نالج آپ بھی پروڈیوس کیا ہے, تو اس یہی سوال ہماری موسٹلی یوتھ کا ہوتا ہے. اور چونکہ ٹیک کی رہے, اگین عزیز صاحب نے جیسے کہا, ایگریکلچر سے ٹیک ریولوشن تک تو ہم آ گئے ہیں, بٹ نالج پروڈیوس ہم نہیں کر رہے ہیں. جو بھی چیٹ جی پی ٹی فار ایگزامپل اے آئی کا ایک چھوٹا سا ٹول ہے, وہ وہی چیز بتا رہا ہے جو نالج کو فیڈ کیا گیا ہے. جب نالج یہ اے سے پیرافریز میں مرجنائز کمیونٹی میں فیڈ نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے وہ پھر اس کو ریپرزینٹ اچھے سے نہیں کر سکتا. آپ جنرلی اوور آل اس پورے ٹیک ریولوشن کے اندر فلاسفی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہی ہے, اے آئی پہ بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کسی نے کہا, یہ بھی میری اپنی بات نہیں ہے, میں نے کہیں کسی پوسٹ میں پڑھا تھا, تو وہ میں یہ اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کہیں سے بات لکھے اپنی بات بنا کے پیش کر رہا ہوں, لیکن وہ بڑی اچھی پوسٹ تھی کسی کی فیس بک پہ. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرے کپڑے دھو دے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے میرے برتن صاف ہو جائیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے میرا کمرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے, میرے کپڑے طے کر دیے جائیں. تو یہ ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے میری توقع ہیں, لیکن میری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ میری جگہ سوچنا شروع کر دے. سوچنے کا عمل میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو اب نقصان کیا ہو رہا ہے, جو جیسے آپ نے بھی مثال دی نا کہ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے ان تھاٹ کو, جو آپ نے کہا نا کہ ان تھاٹ پائل اپ ہو رہی ہے, کیونکہ جو تھنکنگ کرنی تھی اب کیا ہو رہا ہے کہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے تیار کیے جا رہے ہیں. میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے, اور اب اتنا مشکل ہو گیا ہے یہ جانچنا کسی کے بارے میں, کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں, کہ وہ مضمون جو اس نے لکھ کے سبمٹ کیا ہے یا اسائنمنٹ سبمٹ کیا ہے وہ اس نے خود لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے, اب ایجوکیشن میں بھی اب آپ دیکھیے گا کچھ دنوں میں بیک ٹو بیسکس. بیک ٹو بیسکس کا مطلب یہ کہ آپ اسی طرح کسی کی اسٹوڈنٹ کی نالج چیک کر سکیں گے کہ اس کو پرچہ دیا جائے اور کہا جائے کہ بیٹھ کے یہاں لکھو, جو 50 سال پہلے ہوتا تھا. 50 سال بعد ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جعلی اسائنمنٹ سبمٹ کر رہے ہیں. تو اب اسائنمنٹ چونکہ ریلائبل نہیں رہے تو ہمیں پھر بیک ٹو بیسکس پہ جا کے بٹھانا پڑے گا, یا بیک ٹو بیسکس میں ان سے وائوا لینا پڑے گا. اور جو آپ نے کہا نا کہ بات چیت سے ہم محروم ہو رہے ہیں, بات چیت کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا پتہ ہے اس اسٹوڈنٹ کو, تو وہ ریلائبلٹی آپ کی ختم ہو رہی ہے. اچھا, اور دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا اور ٹیک ریولوشن جو آیا ہے, اس کے نتیجے میں جو انتہا درجے کی لیک آف کمیونیکیشن آ رہی ہے. یعنی اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اتنے زیادہ, نوجوان کیا بلکہ بڑے لوگ بھی اتنے زیادہ فون پر اسٹک ہیں کہ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں میسج کر رہے ہوتے ہیں,
اور گھروں کے اندر گفتگو کا جو چلن تھا پہلے وہ اب کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بچے جو ہیں وہ اپنے کمرے میں اپنے فون کے ساتھ, یا ایک ہی کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تو 4 اپنے فون کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ آپس میں بات نہیں کر رہے. تو یہ سارے نیگیٹو ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ساری چیزیں آتی ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہیں, ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کیلکولیٹر آیا. اب کیلکولیٹر ایک اچھی چیز تھی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے بازار میں جائیں, اور یہ بالکل میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, آپ چیک کر لیجئے, آپ اگر 100 روپے کی 2 چیزیں خریدیں گے تو وہ جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے وہ کیلکولیٹر لے کے 100+100 کر رہا ہوگا. یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ بھائی 100, اور یہ ہوا ہے پریکٹیکلی کہ میں نے کوئی چیز خریدی, پتہ نہیں 30 روپے کی 2 چیزیں خریدیں, تو وہ نوجوان تھا وہ کیلکولیٹر پہ 30+30 کر رہا تھا. میں نے کہا یار 30+30 کے لیے بھی آپ کو کیلکولیٹر چاہیے؟ کہہ رہے نہیں میں تو ٹو بی شور کہ یہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہو. تو یہ حال ہو گیا. تو دیٹ مینس کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کے پازیٹیو اثرات ہوں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اس بات پہ ایک ایڈ کر لوں گا. ایک کہیں مجھے بھی یاد نام نہیں آ رہا, کسی برٹش, میرا خیال میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کا کوئی تحریر پڑھ رہا تھا میں. وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں 80% جو ریسرچ پیپر ہے اس کو میں انالیسس پہ لگاتا تھا, اس کو ریویو کرتا تھا, اور 20% میں ٹائم گزرتا تھا کہ پلیجرزم کہیں تو نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے. کہتا آج صورتحال یہ ہو گئے 80% میں پلیجرزم پہ چیکنگ پہ میرا ٹائم صرف ہوتا ہے اور 20% میں ریویو کر پاتا ہوں. تو یہ تو بہت بڑا ڈینجر ہے. تو جیسے ڈاکٹر ناظر نے کہا بیک ٹو بیسک, تو وہ تو ہو جائے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ قانون, ارتقاء کے قانون یہ ہے کہ جو جسم کا کوئی بھی حصہ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ملینز آف ایئر میں ناپید ہو جاتا ہے. تو سوچ کے ساتھ ہی یہی ہوگا ہمارے ساتھ. بالکل, وہ کہتے ہیں نا یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو لوز کریں گے اس کو. اچھا ایک بات اور, وہ جو آپ نے کہی تھی نا پہلے آئیڈیل والی, کہ جی وہ آئیڈیل, اب تو ایک بات یہ آج کل اکثر کہ آپ یہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم ایک بہتر معاشرہ ہم چاہتے ہیں یا بہتر ہیومن بینگ چاہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اکثر آج کل یہ آرگیومنٹ ایک آتا ہے کہ دیکھیں جی کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا, کوئی معاشرہ آئیڈیل نہیں ہے, کوئی کپل آئیڈیل نہیں ہے, کوئی پرسن آئیڈیل نہیں ہے, کوئی ملک آئیڈیل نہیں ہے. لیکن یہ ایکسکیوز ٹھیک نہیں ہے. یہ ایکسکیوز اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بات تو مان لی جائے کہ چلیں آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی آئیڈیل شخص ہے, نہ کوئی آئیڈیل معاشرہ ہے, لیکن ہم ایک بہتر معاشرے اور بہتر شخص کا یا بہتر انسان کا تصور تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں اچھا انسان ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیل انسان کی تلاش ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جیسے انسان ہم اس وقت ہیں اس سے ہم نسبتاً بہتر انسان بن جائیں. وہ بے شک آئیڈیل نہ ہو, تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئیڈیل بے شک نہ ہو لیکن اچھے اور برے کا تصور بہرحال موجود ہے. اچھا, ٹیک کے بعد بہت ساری جب بھی ہم بات کرتے ہیں کوئی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے تو جینزی کا نام لیا جاتا ہے کہ جینزی ہماری بگڑ گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, چیزیں صحیح نہیں کر رہے ہیں. اب بہت سارا جو ایک پاپولیشن ہے, بہت ساری پاپولیشن ہم دیکھیں تو وہ جینزی کی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو اس پہ کیا امیدیں وابستہ ہیں عزیز صاحب؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں فلاسفیکل کانٹیکس میں کہ جینزی فلاسفی اور فیوچر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ورسٹ ہو رہا ہے, بہتر ہو رہا ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسے ڈومین میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو میرے لیے ان تھاٹ ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کر لوں گا اس پہ. دیکھیں ابھی جنریشن زی کی بجائے کہتے ہیں 2025 میں جو جنریشن پہ اس کے بعد جو پیدا ہوگی وہ تو بیٹا نا, جنریشن بیٹا میں کیا بیٹا ہے, میرا خیال بیٹا ہے. اب بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ پتہ نہیں ہے. اس میں اب کہتے ہیں کہ یہ جنریشن کا خطرہ کیا ہے. خطرہ یہ ہے کہ وہ جنریشن نیچر کے ساتھ, اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرے گی, ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں ہوگا. وہ پلیٹو نے کہا تھا نا, وہ حقیقت سے آئیڈیل سے تھرائس ریمووڈ فرام ریالٹی نا, اصل حقیقت سے تو ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں کریں گے, وہ ایپس کے تھرو ایکسپیرینس کریں گے. تو یہ ایکسپیرینس لاس کے ساتھ بہت بڑا چیز, ایک انسانی ہیومن ہسٹری کا ایکسپیرینس کے ساتھ ایک وزڈم بھی لاس ہونے کا خطرہ ہے. میں لندن میں تھا تو ایک دفعہ ہم گئے باہر کیمبرج کی طرف, وہ چکر لگانے گئے, تو میرے ساتھ ایک کولیگ بمبئی کے تھے. وہ خاتون بیسکلی وہ ساری عمر وہاں
बम्बई में रही थी, तो कभी नेचर के साथ इंटरेक्शन नहीं था उनका, तो गए तो वहाँ जाके पहली मर्तबा उन्होंने जो शीप है उन पे देखा, उन पे छुआ, तो उसने कहा क्या है मज़ेदार एक्सपीरियंस है, पहली मर्तबा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने कहा ये कैम्ब्रिज का जो इधर जो शीप घूम रहे हैं जानवर, ये आपके लिए वाइल्ड लाइफ है तकरीबन ना। तो हम तो बचपन में उन शीप्स और बकरियों के साथ रहे हैं, तो मसला ये है कि वो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस विल बी रिप्लेस्ड बाय एप्स। अब एप्स पे क्या है, अब वहाँ पे दिल हार्ट बनाना, इमोजी बनाना और रियल जो फीलिंग है आपका हार्ट का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो दुनिया क्रिएट हो रही है, एक ये करे सॉफ्टवेयर की एक दुनिया क्रिएट हो रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अभी तो रेवोल्यूशन जो आ रहा है इस सदी में वो जेनेटिक्स में आ रहा है, तो जेनेटिक्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें बाहर का एटमॉस्फेयर मॉडिफाई किया था ना, चिमनियाँ थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, रेलगाड़ी, ये सारा, वो तो बाहर की दुनिया हमारा ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट चेंज कर रही थी। अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं हैरान होता हूँ, वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो वहाँ एआई मेरे मुतल्लिक़ मुझसे ज़्यादा जानता है, कौन सी शर्ट मुझे पसंद है वो सब कुछ उसे पता है। तो मैं नहीं रहा हूँ, मुझे ये एप्लीकेशन ने ऑलरेडी कब्ज़ा कर लिया है। और दूसरी बात ये कि मेरा अभी जेनेटिक चेंजिंग आ जाएगी, क्या पता कल मैं ये कहूँ कि मेरे कान अच्छे नहीं लगते ये इंसानी, इसकी जगह पे मैं हाथी का कान लगा लूँ, लिटरली ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इंसान साइबोर्ग बन जाएगा, उस पे इतने पैबंद लगेंगे, तो फिर वो जो डिबेट हम कर रहे हैं, अब इंसान नहीं रहेगा तो इंसानी इश्यूज़ के डिबेट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अब वो क्या डिबेट्स आएंगे, नोबडी नोज़। उस पे मुझे शेर याद आ रहा है, इन्होंने जो कहा ना कि हम नहीं रहेंगे, हम कुछ और हो जाएंगे, तो अनवर शऊर का शेर है कि अब मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। ये जो अच्छा, ये जनरेशन जी वाली जो बात की ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम इसको इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। मेरा इस पर ज़रा डिफरेंट टेक है। ये अमेरिका वालों ने ये हो ये रहा है कि जो भी वो चीज़ निकाल देते हैं टर्मिनोलॉजी, सारी दुनिया लेके उसके पीछे पड़ जाती है। मेरे ख्याल में ये डिवीज़न ही बड़ी आर्टिफिशियल है कि एक्स आ गई, जनरेशन वाई आ गई, फिर जनरेशन जेड आ गई। ये इसलिए आर्टिफिशियल है कि आप किसी भी जनरेशन को किसी एक ख़ास साल के साथ, कि 1984 के बाद ये जनरेशन आ रही है, या बेबी बूमर्स का कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग आए उनको बेबी बूमर्स का नाम दे दिया, लेकिन तमाम जनरेशन्स पैरेलल चल रही होती हैं। किसी जनरेशन के बारे में ये कहना कि जी ये इस साल के बाद से ये जनरेशन शुरू हुई, ये मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे इस तरह की डिवीज़न होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन, इसकी एक मिसाल मैं से वाज़े करने की कोशिश करूँगा। ये गलती गालिबन मार्क्स से भी हुई। कार्ल मार्क्स ने जब ये कहा, जो उसने सोसाइटी की डिवीज़न की हिस्टोरिकल तौर पर, तो उन्होंने कहा कि जी पहले जो है वो ट्राइबल माशरा था, उसके बाद ट्राइबल के बाद फिर फ्यूडल माशरा आ गया, फ्यूडल के बाद जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई। बात तो इट मेक सेंस, जब हम शुरू में मार्क्सिज्म पढ़ते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ ये बिल्कुल है, लेकिन ज़रा सा गौर करें तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ट्राइबल माशरा भी चल रहा है, फ्यूडल माशरा भी चल रहा है, इंडस्ट्रियल माशरा भी चल रहा है, कुछ जगह पोस्ट इंडस्ट्रियल माशरा भी चल रहा है। तो ये इस तरह की डिवीज़न बड़ी आर्टिफिशियल सी मालूम होती है, क्योंकि बहुत सारे करंट्स पैरेलल चल रहे होते हैं। इसी तरह जनरेशन के करंट्स भी बहुत पैरेलल चल रहे होते हैं। डिवीज़न इस तरह से करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इसमें एक सिर्फ पॉइंट मैं ऐड कर दूँ मुझे इस हवाले से, देखें टेक्नोलॉजी पे एक हमारी सोसाइटी में फियर टेक्नोलॉजी का शुरू से ही है। अब ट्रेन आया, यहाँ ट्रेन आई बरसगीर में, तो लोगों ने क्या कहा आपको पता है। मैं जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, अभी मेरे उस्ताद बैठे हैं जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाया यहाँ पे, अब्बास साहब, तो हम बात कर रहे थे गिलगित में 80s में VCR आया, तो जिस घर में VCR होता था उस घर का कैरेक्टर ही मशकूक हो जाता था। अच्छा, डिश एंटीना आया, ख़तरा। अभी उस दिन मैं वो गिलगित में बहस हो रही थी, कह रहे हैं जब से मोबाइल है लड़कियाँ भागती हैं। मैंने कहा मोबाइल नहीं भगाता है, लड़के भगाते हैं। उनकी तरबियत करो, उनकी तरबियत करो। जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, जो इंटेलेक्चुअली कल्चरल कैपिटल जिस सोसाइटी का नहीं होता है, टेक्नोलॉजी उसे मज़ीद ख़राब करती है। टेक्नोलॉजी जापानीज़ को ख़राब नहीं करती। मैं 3 महीने जापान में रहा हूँ, जर्मन ख़राब नहीं होता। हमने मटीरियल मॉडर्निटी एक्सेप्ट किया है, इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी को रिजेक्ट किया हमने। यही वजह है कि कार आ गई हमारे पास, लेकिन सड़क पे कैसी गाड़ी चलानी उसकी अखलाकियात नहीं आई, इसलिए कि हम कल्चरली बैंकरप्ट हैं, इंटेलेक्चुअली हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं। बस हमने ठेका ले रखा है, टेक्नोलॉजी भी, टेलीफोन हमें ख़राब करती है, हर चीज़ हमें ख़राब करती है, ठीक नहीं करती है।
باتیں آپ کی سب درست ہیں, بس میں ایک احتجاج کرنا چاہوں گا. جو لڑکوں کو بدنام کرنے کی جو یہاں کوشش کی گئی ہے, اس پہ میں شدید احتجاج کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ موبائل نہیں بھگاتا, لڑکے بھگاتے ہیں. بہت سی لڑکیاں خود بھی بھاگنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. میرے خیال سے یہ فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑے تھے, وہ فیصلہ کرے وہ کون بگاتے. ویسے مجھے ایک بات اور بھی یاد آ گئی, وہ میں پہلے کہہ رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا. جب ہم آئے نا, یہاں داخل ہوا, تو میں نے نوٹ کیا کہ زیادہ تر کیا بلکہ مرد ہی مرتے ایک ہی خاتون یہاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو میری وائف نے کہا کہ عزیز علی داد کا آڈینس دیکھیں کتنا زیادہ ہے. میں نے کہا یہ ویسے تو بڑے مقبول معلوم ہوتے ہیں, لیکن یہ خواتین میں زیادہ مقبول نہیں ہے, کیونکہ خواتین زیادہ نہیں ہیں. اچھا, ایک بار ان کی بک کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں, اس کے بعد آڈینس کی طرف جائیں گے, ہم کوشچنس لیں گے. بک چونکہ نومیڈک میڈیٹیشنز ہے, آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیتے ہیں, تو ایک ہی اینگل سے نہیں سوچ کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس پہ کچھ تھاٹ عزیز صاحب آپ بھی دیں, پھر ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیں, تو پھر ہم آڈینس کی طرف چلے جائیں گے. یہ بیسکلی پرسپیکٹیوزم جو نیچے کا کانسیپٹ ہے, نیچے کہتا ہے کہ بعد میں وہ جب ذہن لوز کیا تو بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں دماغ اس کا خراب ہو گیا, تو وہ 11 سال مینٹل اس ہاسپٹل میں رہا, اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. تو میں نوجوانوں کو ایک کوشچن یہ دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آتے ہیں بعض اوقات, وہ آ کے کیا کہتے ہیں, مینٹلی تھوڑے اپسیٹ ہوں گے نا, ہم ایب نارمل بیہیو کریں گے تو جینیس بننا پڑتا ہے. یہ بات نہیں ہے. نیچے کا جب مینٹلی فارغ ہو گیا تو وہ ایک لفظ نہیں لکھ سکا تھا. آپ مینٹلی جتنے صحت مند رہیں گے, اتنا اچھے آپ آئیڈیاز آپ پروڈیوس کر سکیں گے. انسینٹی کو آپ اتنا آئیڈیلائز نہیں کر رہے ہیں, آپ عقل کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. تو نیچے کے پرسپیکٹیوزم کے اس حوالے سے نیچے کہتا ہے کہ ایک تو وہ ریڈیکلی انڈیویجولسٹ ہے, اس کا سسٹم تھنکنگ کے خلاف ہے. ہیگل ہو گیا, مارکس ہو گیا, پلیٹو, یہ سسٹم تھنکرز ہیں. سورن کے کیگرد ہو گئے, نیچے ہو گئے, یہ اینٹی سسٹم ریڈیکلی انڈیویجولسٹ تھنکنگ ہے اس کی نا. بڑے بڑے سسٹمز نہیں بناتے ہیں. تو کہتا میں حقیقت کو دیکھتا ہوں تو حقیقت میرے 2 آنکھوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ آئی وش آئی واز ہنی بی, ہے نا, شہد کی مکھی ہوں گا. شہد کی مکھی کی طرح میری اتنی آنکھیں ہوتی تو شاید میں اس حقیقت کو گراسپ کر جاتا. مجھ میں یہ 2 آنکھیں کم ہیں. تو بیسکلی ہم میں ایک سب سے جو بصیرت والی ہمارے پاس جو آنکھ ہے وہ عقل کی آنکھ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہورائزنز جتنے براڈ کریں گے, اتنے آپ چیزوں کو اندر سمو سکیں گے. جارج ہینس گڈامر, جرمن فلاسفر, ان کا یہ تھیوری ہے میٹنگ آف دی ہورائزنز. ٹھیک ہے نا. اب ڈاکٹر ناظر کراچی کے ہیں, تو یہ ایک اپنا کلچرل کیپٹل لاتا ہے, اپنا ایک پورا ایکسپیرینس ہے, اپنا نالج وہاں سے لے آتا ہے. جب میں ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں تو ظاہر ہے میں ایک نیا ان کو سنتا ہوں تو ایک نیا ہورائزن میں اپنے اندر سمو رہا ہوں. تو اٹس میٹنگ آف ہورائزنس, اٹس ناٹ ریجیکشن. آپ میں کسی اور کے ساتھ لرنڈ بندے کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں تو میرا ہورائزن براڈر ہو جاتا ہے, ہم دونوں کے ہورائزن میٹ ہو جاتے ہیں, تو وہاں ایک ہم نیا پرسپیکٹیو میں چلے جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں پہلے بھی میں نے کہا کہ جنرل یہ کلچر مائنڈ سیٹ ہے کہ ریجیکٹ کرنا. میرا بھی یہ ایٹیچیوڈ تھا. میں باہر گیا تو میں نے کہا ہمارے کورس میں مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں سید قطب, میں نے کہا سید قطب مجھے پسند نہیں ہے. میرے ٹیچر نے کہا میں نے سید قطب پہ پورا ایک پیپر لکھا ہے کریٹیکل انکوائری میں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو ان کی گائیڈنس نے مجھے چینج کر دیا. آپ کسی کے مخالف بھی ہیں تو آپ پڑھیں. مودودی آپ کو پسند نہیں ہوں گے, آپ کو پڑھنا لازمی ہے, بہت انفلوئنشیل بندہ ہے. تو ہمارے یہاں یہ پرسپیکٹیو اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ براڈر ان ڈائمینشن اور ہورائزنس کو میں ایکوموڈیٹ کر لوں تاکہ ایک نیا میں پرسپیکٹیو سامنے لا سکوں. تھینک یو. انہوں نے وہ نیچے کا حوالہ دیا کہ وہ بھی آخر میں اپنا دماغی توازن کھو گیا تھا. تو یہاں بھی مثال ہے محمد حسین آزاد کی. محمد حسین آزاد کا کیا آخری پیریڈ جو تھا وہ بالکل وہ فاتر العقل ہو گئے تھے. اور مجھے بھی پڑھنے کا بچپن سے شوق ہے, تو میں جب زیادہ پڑھتا تھا تو میری امیں اکثر کہا کرتی تھیں کہ یہ پڑھ کے پاگل ہو جائے گا. تو ابھی تک تو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ اس کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اور بات کی, وہ 2 آنکھوں والی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا, تو اس پہ ایک شعر یاد آ گیا کہ اس نے کہا کہ جی میری 2 آنکھیں, میں حقیقت کو کہاں تک دیکھوں. ٹھیک ہے, تو جس موڈ بدلنے کے لیے ایک شعر کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا.
تو بڑا زبردست شعر ڈاکٹر صاحب نے سنا ہے. تو اب ہم آڈینس کی طرف جاتے ہیں اور جس کو بھی کوشچن کرنا ہوگا وہ اپنا ہاتھ ریز کریں گے تو مائکرو فون اس کو دیا جائے گا اور 1 بائی 1 ہم سب کو موقع دیں گے. تھینک یو. اور کوشچن جس سے بھی ہو آپ نے بتانا ہے ڈاکٹر صاحب سے ہے یا عزیز صاحب سے. رائٹرس میں نے ویسے کام کیا سیو دا ہیومن ریس کے حوالے سے, تو اس میں بھی فرام ایڈم ٹو دا پریزنٹ جتنی بھی پولیٹیکل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوئی اور آئیڈیاز, ہسٹری آف آئیڈیاز میں نے بذات خود بھی پڑھی ہے ریٹن بائی دا ویسٹرن رائٹرس. اینڈ آئی آلسو اسٹڈیڈ برٹن رسل who wrote ہسٹری آف دا ویسٹرن فلاسفی. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ ساری جو ہسٹری ہے ہیومن وہ 5 ہی آئیڈیاز پر ہے یا 5 نکات پر ہی ہے. ایک اسٹون ایج ہے اور دوسری جو ہے وہ ایگریکلچر ایج ہے, جس میں اسٹرانگ ٹرائبلز نے جو ہے وہ ویکس کو کنٹرول کیا اور پھر اپنی زمینوں پر لگا دیا. تب سے جو ہے نا وہ ماسٹر اور رولڈ کا جو ہے کلیش چل رہا ہے, اور جو کلاس دب گئی وہی آئیڈیاز جنریٹ کر رہی ہے یا اسی کو جنریٹ کرنے کے لیے انقلاب کی طرف لایا جاتا ہے. پھر ایک سفر کے بعد آتا ہے انڈسٹریل ایج آتی ہے. لیکن ان دونوں ایجز سے جو ہے وہ غاصب ہی پیدا ہوتے ہیں. اب تیسری جو ہے وہ انفارمیشن ایج ہے. انفارمیشن کے ذریعے آرگنائز ایجوکیشن آئی اور پھر ڈیٹا بیس ہوا اور پھر ڈیموکریسی اور اس طریقے سے آئیڈیاز جو ہے وہ سرفس ہو رہے ہیں, جس میں ہیومن رائٹس آ گیا, ویمن رائٹس آ گیا, ایکول مطلب ہے کہ رائٹس کی ڈیمانڈ آ گئی. میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آخری دور ہے اور جو آخری آئیڈیا ہے دنیا کا, اس کے بعد آئیڈیاز جو ہے وہ فریز ہو سکتے ہیں یا انہی کے ذریعے مزید جو ہے وہ سسٹین کیے جا سکتے ہیں, وہ ہے یوتھ ایج. ہم اس میں سوال کرنے لگا ہوں, اف یو ٹرائی ٹو جنریٹ. اچھا, یوتھ ایج ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو 2 غاصب طبقے ہیں یعنی جاگیردار اور سرمایہ دار, یہی 2 منارکی بھی بنے ہیں, بزنس کلاس بھی یہی بنے, پولیٹیکل کلاس بھی یہی بنے, یہی جو ہے وہ ریلیجن کی بنیاد پر یا فیوڈل کی بنیاد پر جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی بنی, اور دنیا کے اندر فری تھنکنگ کی بنیاد پر جو ہے وہ لبرل مطلب پارٹیز بنی. اور ویسٹ میں یہی 2 پارٹیز ہیں, یہی 2 منارکیز بھی کہلاتی ہیں. یہی بزنس کلاس اور پولیٹیکل کلاس ہی دنیا میں رول کرتی ہیں جو ابو دا لا ہوتی ہیں, اور ملٹری وغیرہ یا جو یعنی کہ بیوروکریسی وغیرہ, جوڈیشری وغیرہ, یہ ایز اے امپلائی یوز ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لیٹسٹ بیسڈ یعنی کہ نالج کے اوپر ایک عالمی سلیبس بنے تو اس کے بعد ہم یوتھ کو امپاور کریں ایجوکیشنلی, اکنامکلی اور پولیٹیکلی, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ایکویلٹی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی, اور آئیڈیاز جتنے جو ہے وہ نومیڈک ہیں یا ہاسٹائل ہیں یا جو سپریس کر رہے ہیں, وہ سب کا مطلب ہے کہ خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن ہاؤ ٹو امپاور یوتھ اکنامکلی, ایجوکیشنلی اینڈ پولیٹیکلی, یہ منارکی کے خلاف لڑنے کی بات ہے. اور عالمی سلیبس کیسے بیس ہو, تمام جو ایولیوشن ہو رہا ہے کلچرل اور سیکٹیرین بنا پر, کیونکہ ہماری جتنی بھی اکانومی ہے وہ کلچر کے ساتھ اور ٹرائبل مائنڈ کے ساتھ, اور ٹائم کم ہے, میں جواب دیتا ہوں آپ کو, اور سیکٹیرین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پروفیشنز کے ساتھ نہیں جڑی. میں کوشش کروں گا میں اگر کچھ سمجھا ہوں تو آپ, کیونکہ بہت لمبا سوال تھا. تو ایک عالمی سلیبس بنا کے وی کین ریسکیو دی ہول. میں کوشش کروں گا سلیبس کا ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن وہ ویسے دیکھیں یہ جو آپ نے ایجز بتائے, دیکھیں یہ جو ڈسٹنکشنز ہوتی ہیں, یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم پیدا کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا جنریشن ایک دوسرے کے اندر باؤنڈریز بلر ہوتی ہیں. میں جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں وہ ایگرو پاسٹورل سوسائٹی تھی, میرے ماں باپ اسی سے تعلق رکھتے تھے. میری والدہ ان پڑھ ہے, ان پڑھ مین کی شی از ناٹ ایجوکیٹڈ, ناخواندہ کہوں گا اس کو پتہ نہیں ہے اس کا بیٹا کیا لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں ایک ٹرائبل سوسائٹی سے بلونگ کرتا ہوں, تو ہمارا وہاں تو نہیں ہوا ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی کو ریپلیس کرے. انڈسٹری ریولوشن آیا نہیں ہے. آپ گلگت بلتستان آئے, ڈاکٹر صاحب وہاں جاتے بہتر جانتے ہیں, ہمارے وہاں کوئی فیوڈل نہیں ہے, ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں سارے ایکروس. راجے تھے وہ کب کے ختم ہو گئے. تو ہر سوسائٹی کی ڈائنمکس ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ ڈسٹنکشنز ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پیدا کرتے ہیں, لیکن کیا ہو جاتے ہیں پھر ان کے ہی ہم پرزنرز بن جاتے ہیں. انہی میں بیٹھ کے ہم باہر آؤٹ آف بکس سوچ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ کیٹیگری سے باہر نکلیں گے تو ہمیں خوف لگتا ہے. باقی آخری ایج ڈکلیئر کرنا, جب نیپولین جرمنی میں داخل ہوا تو ایمانوئل کانٹ نے کہا اٹس اینڈ آف ہسٹری.
سوویت یونین کولیپس ہوا تو فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری ڈکلیئر کیا, ٹھیک ہے نا, ہیگل نے بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. تو یہ اینڈ کا جو وہ ہے نا, اینڈ آف ایوری تھنگ, اینڈ آف ہسٹری, میرے خیال میں اتنی جلدی اینڈ کی تیاری نہیں کرنی چاہیے. ابھی تو ہم نے تیاری پکڑی ہے, شروعات ہے نا. اچھا, میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کروں گا. جو بھی کوشچن کریں گے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہر ایک کو موقع دیا جائے گا. پریسائز کوشچن کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. تھینک یو. سے جتنا لمبا ان کا سوال تھا نا, مجھے ڈاکٹر مبارک علی یاد آ رہے ہیں. جب ان سے اتنا لمبا سوال کیا جاتا ہے تو وہ ایک جملے میں جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں. اچھا, میرا نام غلام الدین ہے اور میں صحافی ہوں. ظفر اقبال کا شعر ہے, آسماں پر کوئی تصویر بناتا ہوں ظفر کہ لگے ایک طرف اور دکھے چاروں طرف. فلسفی کے حوالے سے بھی یہی بات ہم اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, مکالمے کی بات ہو رہی ہے. جب آئیڈیاز جنریٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر, ہم جب طالب علم تھے کراچی یونیورسٹی میں تو ہمارے کچھ ٹیچرز کے بارے میں یہ مطلب پاپولر بات تھی کہ ان سے سوال مت پوچھنا, ان سے مکالمہ مت کرنا, آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. تو جب جامعات کی سطح کے اوپر مکالمہ نہ ہو تو آئیڈیاز کو کیسے جنریٹ کیے جائیں, اس حوالے سے دونوں ڈاکٹر صاحب اور عزیز صاحب, جب پاکستانی جامعات کے اندر ایک تو قحط و رجال ہے, ایک زمانے میں اچھے پروفیسر صاحبان ہوتے تھے جو انکریج کرتے تھے, لیکن آج کل کے اس دور میں جب ہم پڑھ کے نکلے ہیں تو ہمارے دور میں بھی مکالمے پر بڑے حد تک پابندی تھی. بہت شکریہ. جب جامعات, آپ کا سوال جو میں سمجھاؤں کہ جب جامعات کا یہ حال ہو تو پھر آئیڈیاز کہاں سے جنریٹ ہوں, یہی سوال ہے نا آپ کا. دیکھیں, اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو آئی لینڈس کریٹ کرنے پڑتے ہیں نا, پاکٹس کریٹ کرنے پڑتے ہیں. جیسے بلیک ہول از این آئی لینڈ. پہلے یہ تھا کہ پریس کلبس ہوا کرتے تھے ایسے. اب اسلام آباد کے تو پریس کلب کا حال برا ہے, لیکن کراچی آپ جائیں, کراچی میرا شہر ہے, وہاں پریس کلب میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں. آرٹس کونسل جیسے ہوتے ہیں, آرٹس کونسل میں وہ پھر اگین کراچی کی بات آ جائے گی. باقی آپ یہاں پنڈی آرٹس کونسل چلے جائیں تو وہاں پر جو حال ہے وہ الو بول رہے ہوتے ہیں. لاہور میں بھی یہی حال ہے. کراچی کا آرٹس کونسل ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اور ڈسکشنز کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس قسم کی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پاکٹس بنانے چاہیے. اب یہ انیشیٹو لیا گیا ہے بلیک ہول کا, یہاں کم از کم کہتے ہیں نا کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں 2-4 بیٹھے ہیں, تو ہم صورت یہاں بیٹھے ہیں تو آپ آئیڈیاز وہاں جنریٹ ہوں گے جہاں آپ اس طرح کے, اگر یہ فارمل سیٹ اپ نہ ہو جہاں پر 50-60 لوگ بیٹھیں, تو لوگوں کو اپنے گھروں میں, محلوں میں ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہاں پر روز گارڈن میں ایک سنڈے پارٹی ہوتی ہے, آج بھی تھی, ہر سنڈے کو ملتے ہیں, وہاں پر بات چیت ہوتی ہے. کہیں پر لوگوں نے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں, اختر عثمان صاحب ہیں ہمارے سینئر, وہ I-10 میں کہیں ڈھابے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں 10-15 لوگ جمع ہوتے ہیں, وہاں گفتگو ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ 25 کروڑ کے ملک میں یہ بہت ہی ناکافی ہے. اس طرح کے کہیں 2-4-10 یا 50-60 لوگوں کا مل بیٹھنا بہت ہی کم ہے. لیکن وہ جو کرٹیکل ماس ہے وہ ایسے ہی نکلتا ہے. انقلاب فرانس سے پہلے بھی جو لوگ تھے تو اب وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کو انقلاب فرانس کا نقیب کہا گیا. تو اس طرح کے لوگ ہیں. اور جو ہم لوگ, میں اس چیز کو مزید زیادہ وہ اس پہ زور دیتا ہوں, اسٹریس دیتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ لکھ سکتے ہیں ان کو لکھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لکھ سکتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں, اور اس کی وہ بہت سی ایکسکیوزز دیتے ہیں, اس کے وہ بہانے تراشتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, یا میں لکھوں گا تو کون پڑھے گا یا کون پڑھے گی, اس طرح کی چیزیں. لیکن جو لوگ بھی لکھ سکتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اتنی ساری ویب سائٹس موجود ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں جن کو ہم فیس بک کی دانشور کہتے ہیں, وہ فیس بک پہ اچھی لمبی لمبی پوسٹ لگاتے ہیں, اس میں دے میک سینس آلسو. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی ویب سائٹ پہ جگہ ملے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ فیس بک پہ اچھی پوسٹ لگاتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور فالوورز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے دیے سے دیا جلتا ہے. تو دیر آر آپشنس. صورتحال مایوس کن ہے لیکن اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جا سکے. تو جہاں بھی ہے امید رکھنی چاہیے, چیزیں بہتر ہوتی ہیں, لوگ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, معاشرہ آگے ہی بڑھے گا الٹیمیٹلی. عزیز صاحب, آپ کا پرسپیکٹو. میں مختصر, ڈاکٹر صاحب نے تو بیان کے لیے, میں مختصر اس کا جواب دوں گا. دیکھیں, نیٹشے 24 سال میں یونیورسٹی وہاں سے پی ایچ ڈی فلالوجی میں کر کے گیا, تو 5-6 سال اس نے پڑھایا. بعد میں اس نے کہا کہ دس از دا گریو یارڈ آف مائنڈ.
یہ عقل کا قبرستان ہے یہ یونیورسٹی. اس نے چھوڑ دی یونیورسٹی. جو ڈاکٹر صاحب جو جس اسپیسز کی بات کر رہے ہیں, یہ اگر جامعات کرائسس میں چلے گئے تو سول سوسائٹی کا یہ اہم رول ہوگا کہ وہ ایسے اسپیسز کریٹ کریں. اب گلگت سٹی میں 70s میں 3 سنیما ہال بنا تھا, وہ بھی بند ہو گئے ہیں. سنیما بھی بہت ایک اچھا میڈیم ہے. اس طرح سے یہ اس کتاب میں نے ذکر کیا جان ڈیوی کا کانسیپٹ ہے کلچرل کنورسیشن, وہ ہونی لازمی ہے. وہ کلچرل کنورسیشن باہر براڈر سوسائٹی میں نہیں ہوتی تو پھر وہاں سے کرائسس اصل سٹارٹ ہوتے ہیں. یونیورسٹی تو ہے, مسئلہ ہے تو وہاں پہ ہیں, لیکن سوسائٹی بھی براڈر آپ ایسے اسپیسز کریٹ کریں. آپ ڈاکٹر ناظر محمود کی کبھی لائبریری جائیں, میرے خیال میں ون آف دی بیسٹ کلیکشنز آف بکس ان اسلام آباد. اتنی لائبریری بڑی کسی کی, ان سے متاثر ہو کے میں نے بھی ایک چھوٹی لائبریری وہاں بنانے کی کوشش کی ہے. جب آپ ایسا اسپیس کریٹ کرتے تو اب میری 3 بیٹیاں ہیں, اب وہ وہاں جاتی ہیں تو اب ٹی وی کا شوق نہیں رہ گیا. وہ کتابوں سے بچپن سے انگیج رہ کے اب وہ کتابوں سے خود ایکٹیویٹی انہوں نے نکالے, اب ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی ہے یہ. تو ہمارے پاس دکھانے کو تو گاڑی ہوتی, TZ گاڑی ہوتی ہے, کوٹھی ہوتی ہے, ہال میں جائے تو برتن اچھی طرح سے سجے ہوئے ہیں, تو ہماری پریورٹیز تھوڑی چینج ہو جائے. یہ اسپیسز کیا کرتا ہے, کلچر کنورسیشن اسٹیبلش کرتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, وہاں سے چینج سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہمارا گھر کا اسپیس, ہمارا پبلک اسپیس میں ایسے اسپیسز کریٹ کرنا بہت لازمی ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر میرا سوال نیچے اور ایگزسٹینشلزم پہ ہے سر. سر وہ کہتے ہیں کہ نا لائف میں کوئی انہیرنٹ میننگ نہیں ہے, لیکن خود ڈسکور کرنا پڑے گا. سر میرا سمپل سا سوال ہے کہ کیسے ڈسکور کرنا ہے میننگ لائف میں. آپ کا کوشچن عزیز صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے؟ کوئی بھی. چلیں, یہ کہنا نا کہ لائف کی کوئی میننگ نہیں ہے, یہ بھی ایک میننگ ہے. سمپل نا یہ کہنا, یہ دا ویری ایکٹ از میننگ فل ایکٹ نا. آپ اس طرح سے ہم میننگ کریٹ کرتے ہیں. باقی لائف کے ساتھ میننگ, لائف کے ساتھ انگیجمنٹ سے ہی آتی ہے. آپ لائف کے ساتھ انگیج رہیں گے تو میننگ آپ پھر آپ کارو آؤٹ کر دیتے ہیں. ایک لمبا یہ پروسیس کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ میننگ جیسے پانی کی بوتل آئی ہے میننگ اس طرح نکل کے آئے گا. آپ ایک پروسیس میں شامل رہیں گے تو اس وہ پروسیس ہی آپ کا میننگ ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ ینگ ہیں, آپ بہت ہی ینگ ٹین ایجر ہیں, آپ کو ابھی ٹین ایج میں ہی آپ کو میننگ ہاتھ آ گئی تو ساری زندگی جی آپ کے ہاتھ میں چراغ دیا, ہاتھ میں آ گیا, سب کچھ کلیئر. ایسا نہیں ہے. آپ کو لائف کے ساتھ انگیج ہونا ہوگا, مینٹلی آپ کو ذہنی طور پہ انگیج ہونا ہوگا. سر السلام علیکم. نئی بات کر رہا ہوں سر. سر نومیٹک میڈیشنز جو آپ نے لکھی ہوئی ہے بک, اس میں آپ نے مختلف پریفیس بھی سر نے بتایا ہے. ویژول سر, جب تک ویژول نہ ہو سامنے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ. ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو جب ہم کوئی مووی ہم نہیں دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کی اینڈ کیا ہے, اور پریفیس سے سر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اب یہ بک کیا ہے. بک کو ہمیں ریڈ کرنا پڑے گا. کوشچن نہیں ہے سر میرا, بس یہی بتانا تھا کہ مووی اگر اس کو ہم کو مووی میں لے کے آئیں اس بک کو تو زیادہ ہم لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں اس بک کے بارے میں. چلیں وہ آپ کی تجویز متعلقہ حکام تک پہنچا دی جائے گی. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلیک ہول کا, عزیز صاحب کا, علی مجیب صاحب کا اور ڈاکٹر ناظر صاحب کا اتنی خوبصورت ڈسکشن کے لیے جہاں ہر جملے کو سیور کرنا چاہتے ہیں. سوال میرا عزیز صاحب سے ہے. آپ نے 2 آرٹیکلس لکھے تھے تھنکنگ ان دا ایج آف ان تھاٹ کے نام سے کچھ سال پہلے, جہاں پہ آپ نے فلاسفی اور جنرلی مطلب تھنکنگ اور ایز اے ٹول آف تھاٹ اس کو آپ نے پچ کیا تھا. بلکہ تو میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم فلاسفی کو آسان بنا کے, کیونکہ جب بھی فلاسفی کا نام لیتے ہیں مشکل سا لگتا ہے لوگوں کو, اسے آسان بنا کے ایز اے ٹول آف تھاٹ ینگر جنریشنز کو ہائی اسکولز میں, کالجز میں کیا انہیں پڑھا سکتے ہیں؟ اگر پڑھا سکتے ہیں تو کیسے؟ دیکھیں یہ جو ڈیمانڈ ہے نا کہ آسان کرے, دیکھیں مشکل لکھنا آسان ہے, آسان لکھنا بہت مشکل کام ہے. تو میں تھوڑا مشکل پسند بندہ ہوں. زیادہ تنقید یہ ہے کہ میں مشکل لکھتا ہوں, لیکن مسئلہ کیا آتا ہے یہ دیکھیں ریڈر کی طرف سے بھی کچھ محنت چاہیے. ہمارے نوجوان کہتے ہیں آسان نا, ہم کیپسول میں نالج نہیں پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہاں آسان لکھنے کی کوشش کر. فلسفے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ایک لطیفہ ہے بہت مشہور کہ یہ یہودی جو مذہبی عالم ہوتا ہے رابی کہتے ہیں نا, تو اس نے پچھلی عمر میں بڑھاپے میں اس نے دوسری شادی کی, ایک جوان لڑکی سے شادی کی. ہوتا یہ تھا کہ جب وہ
پہلی بیوی بوڑھی بیوی کے پاس جاتا تو اس کے کالے بال نکال دیتی تھی. اچھا جوان بیوی کے پاس جاتا تھا تو اس کے سفید بال نکال دیتا تھا. الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوا؟ بالوں سے ہی فارغ ہو گیا. فلسفے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ فلسفے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ فلسفے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں بیان کر دیں تو فلسفہ نہیں رہتا ہے, مشکل بیان کرے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں آسان لکھنا چاہیے. اس میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا آسان کر دوں, لیکن بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ینگ نوجوان اسٹوڈنٹ سے بات یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ میں ایک ان پڑھ والدین کا بیٹا ہوں, مطلب ناخواندہ. تو مجھے تو کسی نے سمجھا کہ آپ انگیج رہیں گے, اس کمپلیکسٹی سے ڈیل کریں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. شروع سے ہی آپ آسان کی ڈیمانڈ کریں گے تو پھر وہ آگے کا جو انٹلیکچوئل جرنی ہے پھر ہم آسائشیں ڈھونڈتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم شاعری میں زیادہ پناہ لیتے ہیں, تھنکنگ میں اتنی پناہ نہیں لیتے ہیں. دیکھیں آپ بیالوجسٹ ہیں, آپ سوشولوجسٹ ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, آپ تھنکنگ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فلاسفی کی اجارہ داری ہے تھنکنگ پہ, آپ کہیں بھی تھنک کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ناظر نے, کہ یونیورسٹی سے فلسفے کا ڈپارٹمنٹ غائب ہو گیا ہے. جرمنی میں جمنازیم کہتے ہیں اسکول میں, وہاں پہ وہ پڑھاتے ہیں. اسی لیے وہ جرمن تھوٹ دیکھیں نا, آپ کو ماڈرن فلاسفی کی ہسٹری میں زیادہ جرمن آپ کو نکل کے آتے ہیں. وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو, وہ جمنازیم پیریڈ یعنی 12 سال کمپلیٹ کرنے تک وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ. یہی وجہ ہے کہ جرمن تھوٹ کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ اسٹرانگ نکل کے سامنے آتے ہیں. تو یہ ہے جواب. اگر مطمئن ہو گئے تو پتہ نہیں. السلام علیکم. میرا سوال عزیز اللہ صاحب سے, اور سر میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں. میں یہاں پہ ہوں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں سر, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں بیسکلی. اور میرا سوال ریلیٹڈ ہے, فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ابھی جو 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ کی, اس میں بیسیکلی ہم نے بہت سارے فلاسفرس کے نام لیے یا پھر ایسے انفلوئنشل تھنکرس کے نام لیے جو بیسیکلی ہیں ویسٹ میں کے لوگ. فار ایگزامپل ہیگل ہو گیا, یا نیچے ہو گیا, یا پھر کیرکگارڈ ہو گیا, یا جس کی جتنے بھی نام لیے وہ سارے ویسٹ کے ہیں. جو سوسائٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی وہاں کے جو تھنکرس ہوتے ہیں, وہاں کے انوائرمنٹ سے جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ, اب اس میں جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو تعلیم ہے یا جو نالج ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, بٹ اسٹل گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک بہت ہی آئسولیٹڈ ٹائپ کا ایریا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ایلین تھاٹس کو لا کے اپنی سوسائٹی کو انٹرپریٹ کرنا, یہ کائنڈ آف گیپ کریٹ نہیں کرتا کہ مطلب جو سوسائٹی ہے اینڈ دین اس کے آئیڈیاز کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا اعتراض آپ کا ایلین کہنے پہ ہے. میں نے فلسفہ پڑھا ہے, زیادہ تر فوکس میرا جرمن فلسفہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں انگلینڈ گیا تو تھوڑا بہت انگریز اندر آئے, گلگتی کم ہو گیا. جرمنی گیا تو وہ جرمن تھوڑا بہت آیا. تو جرمنی از پارٹ آف مائی آئیڈیاز نا, میرے لیے ایلین نہیں ہے, اٹس پارٹ آف مائی پرسنالٹی. تو آپ ہسٹری کے سبجیکٹ میں ہیں, آپ فلاسفی آف ہسٹری, اس بک میں ایک چیپٹر بھی ہے کولنگ ووڈ جو فلاسفر آف ہسٹری تھا, تو اس میں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو اردو میں لکھی گئی ہے فلسفے پہ کتاب, سبت حسن ہے, اچھا علی عباس جلال پوری ہے, ایم شریف ہے, اچھا علامہ آیا قاضی ہیں. تو ان کو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن کیا کریں. آپ کا تعلق کہاں سے؟ گلگت سے ہے. میں کہوں یار آپ کسی اداکارہ کا نام دے دیں مجھے, گلگت کی اداکارہ کا نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے آپ انجلینا جولی کا نام لیں گے نا. تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں فلاسفرز ہیں نہیں, تو ظاہر ہے. دیکھیں میرے ٹیچر تھے محمد آرکون یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے 700 سال میں مسلمز کے اندر یہ آیا ہے کہ ایپسٹیمولوجیکل گیپ آیا ہے. اب اس کو ہم ریورٹ بیک کر کے ہم فل نہیں کر سکتے ہیں. اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں ماڈرن علوم پہ کمانڈ حاصل کرنا ہوگا. آپ ینگ ہیں, اس سٹیج پہ آپ ایلین ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو بہت محدود کر دیں گے. آپ دیکھیں نا, علم جہاں بھی ملے آپ اس کو حاصل کر دیں نا. اس سٹیج پہ ایلین کہہ دیں گے تو پھر آپ بہت ہورائزن بہت محدود ہو جائے گا. میرا یہ تصور یہاں اندر ڈسکس کیا گیا ہے, لیکن نہیں ہے فلسفہ.
फिलोसोफर नहीं है तो हम कहाँ से लाएं? सर बेसिकली फॉर एग्जांपल सर आप एक सोसाइटी को जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ना सर, तो उसी से आप फ्रेमवर्क्स और थियरीज आप डेवलप कर लें इंस्टेड ऑफ अपनी हिस्ट्री को अब मैंने गिलगित में जर्नली पे मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, रिसर्च पेपर एक लिखा, लेकिन जर्नली से अंदर कितना कशीद करूंगा, अंदर से कितना निकालूंगा मैं? तो बस शायरी से इतनी चीज़ें मैं निकाल सकूँ, उससे ज़्यादा तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ. तो पावर्टी ऑफ थॉट है ना हमारे यहाँ. तो आपको फिर जाहिर है जिन्होंने सोचा है जिन पहलुओं पे, उन्हीं की तरफ रिवर्ट करना होगा आपको. इब्न खल्दून ने ठीक है तारीख़ का फ़लसफ़ा बयान किया, लेकिन मुझे कॉलिंगवुड पढ़ना है, मुझे हेगल को तो पढ़ना है. अब गिलगित में आप इधर कौन हेगल है यहाँ पे हाँ इंडिया के रणजीत गुहा पे मैंने यहाँ पे इस पे लिखा है, आप उसको पढ़े, बड़ा फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्री है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो इंडियन है, हम उसको भी नहीं पढ़ेंगे, उसको भी रिजेक्ट करना है. हेलो, मेरा क्वेश्चन अजीज़ अली ताज साहब से है. सर, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जिन पे हम अंधे बिलीव रखते हैं, तो आप उनको कैसे देखते हैं? क्या आप अपने बुक में भी उनका कुछ जिक्र किया है? ये बिल्कुल गिलगित से डील ही नहीं करती है बुक. दूसरा गिलगित पे मैं मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वो बुक इंशाल्लाह अप्रैल में आएगी. वो पिछले 22 साल से मैं जो नोट टेकिंग कर वो सारे मिक्स सेंस बना रहे हैं. तो मैं आजकल रहता दिमिश्क में हूँ, हालात ख़राब है तो पाकिस्तान आया हूँ, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, उन नोट्स को मैं लेके वो कर रहा हूँ. लेकिन देखे ना, ये तो पता होना चाहिए ना हमारे मिथ्स कौन से हैं, मफरूज़े कौन से हैं. हमारे यहाँ पे बेसिकली इल्म कम है, इल्म का गुमान ज़्यादा है, जिसको स्टीफन हॉकिंग कहता है. हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इल्म नहीं है. अब गिलगित बल्तिस्तान में एक ट्रेंड आ रहा है जो सबसे ख़तरनाक है, स्पेकुलेटिव हिस्ट्री. वहाँ पे हर बंदे का दादा बहादुर है, हीरो, ऐसा लगता है जेम्स बॉन्ड है. दूसरा, जो लैंग्वेज की मोहब्बत में लैंग्वेज एक्टिविस्ट आए हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पे लैंग्विस्टिक्स की एक्सपर्टीज़ किसी के पास नहीं है, लेकिन लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन गए हैं. ऐसी लैंग्वेज के साथ एक्सपर्टीज़, लैंग्वेज के साथ मोहब्बत बग़ैर एक्सपर्टीज़ के हो ना, वो मज़ीद डैमेज करती है. वो इल्म पैदा नहीं कर रही है, वो इल्यूजन पैदा कर रही है. हमारी फिर ये होगा कि ये चीज़ जाके नेक्स्ट 3rd जनरेशन में वो इल्म का दर्जा हासिल कर लेगी, लेकिन वो इल्म नहीं होगा. तो हमें ये इसीलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिसर्च का कोई काम करता है, रिसर्चर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर, हम सेक्रेटरीज का करते हैं, कोई कर्नल का करते हैं, चीफ सेक्रेटरी का करते हैं. रिसर्चर को कौन घास डालता है वहाँ पर? के बाद क्वेश्चन फिर यहाँ, अच्छा ये उसके बाद क्वेश्चन का माइक फिर यहाँ पे ले आना है. हाँ, माइक फिर लाइन. सर, मेरा सवाल अजीज़ अली सर से है कि मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जितने भी फ़िलोसफर्स की बात हुई, थोड़ी बहुत स्टडी की है हेगल से लेके पोलियन सट्रा तक. तो उसको पढ़ने के बाद मैं एक इन काइंड ऑफ स्टेट ऑफ पेसिमिज्म और नाहिलिज्म की तरफ गया. तो हाउ टू कोप विद दिस इशू? और लोग भी आपको जब बात करते हो तो वो आपको एक इररिलीजियस बंदा समझते हैं. तो हाउ टू कोप विद दिस इशूज़? बस बहुत अच्छा है, मज़ीद इस क्राइसिस के शिकार हो जाए. आप टूट फूट रहे हैं, देट इज़ पर्पज़ ऑफ एजुकेशन ना. आप जो बने थे, जिस सोसाइटी ने आपकी तश्कील की थी, सोशल कंस्ट्रक्शन आपकी कंडीशनिंग हुई है, आप इसको अनलर्न कर रहे हैं. दिस इज़ गुड पॉइंट. नॉट टू वरी बट टू इंगेज मोर व्हाट यू आर रीडिंग ना. वो क्राइसिस आ जाएंगे, क्राइसिस ऑफ मीनिंग आ जाएंगे. इस अनलर्निंग के बाद सेकंड स्टेज आएगा जहां आप रीलर्निंग की तरफ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. आई एम सो सॉरी आई वाज बिट लेट, बट आई एम हैप्पी. मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ अजीज़ भाई को. शुरू से ही आप नॉलेज क्रिएट करने के लिए और जनरेट करने के लिए, और वो रूटेड है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है. हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है. आप इस गैप को, बहुत वाइड गैप है, उसको फिल करने की कोशिश करें, और मज़ीद यूथ को जो है ना आप इंकरेज करें कि इस तरफ आएँ. आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, बोथ मेन एंड वेमेन. नज़ीर साहब को मैं एग्री नहीं करूँगी, ऑल्दो दे आर नॉट हियर और दे आर बिज़ी. जो टाइमिंग्स हैं या दूसरे रीज़न्स हैं, इसकी वजह से ख़वातीन नहीं आ सकती, बट बहुत इनकी जो है ना फ़ैन फॉलोइंग, नॉट ओनली फ़ैन फॉलोइंग बट प्रॉपरली जो है ना इनको पढ़ने वाली ख़वातीन को मैं जानती हूँ. काफ़ी बड़ा सर्कल है. और रिस्पेक्ट भी जो है ना है इनका बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर. अपार्ट फ्रॉम कमेंट, बस थोड़ी सी यही कमी रहती है कि चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री इट्सेल्फ इज़ हिस्ट्री, इट्स नॉट हर स्टोरी, इट्स हिज स्टोरी.
सो ना सिर्फ फ़िलासफ़र्स की ख़वातीन फ़िलासफ़र्स की पूरी दुनिया में हिस्ट्री के अंदर कमी है, इसी तरह पाकिस्तान में और पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान में। तो इन्होंने ये कोशिश भी की है, काविश भी की है कि ख़वातीन को आगे लाए एज़ राइटर्स और रिसर्चर्स, जो कि इनकी पिछली बुक में है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि इसको पहले पढूँ और उसके बाद मैं कोई कमेंट करूँ या क्वेश्चन करूँ, बट स्टिल आई वुड रियली लव टू लर्न कि कोई ख़वातीन ऐसी जो है ना फ़िलासफ़र्स दुनिया में रही हैं जिनको कोट किया है, बट एट द सेम टाइम नॉर्मली अगेन मैं वंदना शिवा को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करती हूँ कि ये जो नॉलेज क्रिएट किया गया है सो कॉल्ड नॉलेज सोसाइटी के अंदर, वो भी एक मेंस प्रोजेक्ट रहा है। और ख़वातीन की नॉलेज को, या जैसे आपने कहा कि मदर इज़ नॉट लिटरेट, ऑल्दो शी इज़ नॉट लिटरेट बट शी इज़ लर्न पर्सन, शी हैज़ वेल्थ ऑफ नॉलेज, उसको आप वैसे भी ला रहे हैं नॉलेज के अंदर। तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में अगेन हमारी नॉलेज को जो है ना वो रिकग्नाइज नहीं किया गया है, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल से दिस इज़ ऑल्सो अ नॉलेज एंड पार्ट ऑफ नॉलेज। सो फिंगर्स क्रॉस, और आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो, मुबारक हो। और बट आई वुड लर्न कि कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको आप जो है ना कोट करते हैं अपनी जो है ना राइटिंग्स के अंदर, जिनको हमें पढ़ना चाहिए। थैंक यू, आई वुड लाइक टू लर्न। ये आपने अहम नुक्ता आप आ रही थी तो मुझे जहन में आया था, मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर लूँ। जो नॉलेज का जो गैप है ना, इसमें ख़वातीन का जो रोल है, डेफिनेटली अब तक फ़िलासफ़ी मेन डोमिनेंट रहा है। इवन अरिस्टोटल तो ख़वातीन को प्रॉपर इंसान के कैटेगरी में भी शुमार नहीं करता था। उसने वो कहता मेरे ख्याल में ख़वातीन के 30 या 28 दांत होते हैं। उसने इतना गवारा नहीं किया जाके ख़वातीन के दांत को गिन लें, वहाँ पे चेक कर लें। तो ये फ़लसफ़ी भी बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्ट रहे हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ रहे हैं। तो अब तक तो फ़लसफ़ा आया, लेकिन 20वीं सेंचुरी में जैसे हाना आरेंड हैं यहाँ जर्मनी के, वो बाकी यहाँ आई, तो मैं ज़ाती तौर पे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उस हवाले से मार्था नसूबाम उस हवाले से वो लिखती हैं। इसी तरह से जोडी बटलर हैं, हाँ सोनटैक, बहुत ही ज़्यादा उससे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। सेमन डुबा हैं। तो ये इस तरह के ख़वातीन हैं, कुछ का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है जिनसे मैं इन्फ्लुएंस ज़्यादा हूँ या ज़्यादा मुझे सेंस बनाती है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली ख़वातीन को आना चाहिए। खुशी की बात यह है कि आपने भी अभी डॉक्टर इशरत हुसैन की उस बुक में आपने भी चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए इकोनॉमी के हवाले से। हमारी फरमान साहब की भाभी जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो अभी आ रहा है ना। हमने पिछली गिलगित वाली किताब में भी कोशिश की कि ज़्यादातर ख़वातीन को लाएँ, लेकिन जब कंट्रीब्यूट नहीं करते हम क्या कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं ये मिथ को ब्रस्ट करने के लिए, गिलगित में ये जो मेरी मिथिकल क्रिएचर्स हैं उसमें वो सारी देवियों का जिक्र है जो गिलगित बल्तिस्तान में जो बुला दी गई हैं। जैसा मिललीली है, मिललीली हुस्न की देवी है, लेकिन ये सारे लोग भूल गए मिललीली खूबसूरत लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी एक कॉस्मोलॉजी थी, उसमें फ़ीमेल्स का बहुत अहम रोल था, ताकि पता होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारा आबा व अजदाद शुरू से ही ख़वातीन के मुखालिफ थे, नहीं, उन्होंने पूरी एक, जो आप बिलीव करें नहीं करें, बात यह है कि हम पास्ट में क्या थे, ताकि हम नई जनरेशन की कल्चर वो रिलेट कर सकी। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ नॉट न्यू थिंग। हमारी गिलगित की मलका रही है सोनी जुवारी, दादी जुवारी, सोनी जुवारी मलका रही गिलगित की, उसने गिलगित को आबाद किया है। लेकिन आज हालत ये है कि गिलगित की ख़वातीन को दारुल में वोट देने की इजाज़त नहीं देते हैं। सो इट इज़ अ डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी। इनसे इंशाल्लाह इसको एड्रेस करेंगे, आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। थैंक यू। अच्छा, ये इंडियन फ़िलासफ़र का आपने जिक्र हाँ जी किया, तो उससे मुझे ख़्याल आया कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं या बाकी दुनिया में उसका तो बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, लेकिन ये थोड़ा जो हमारे इंडियन फ़िलासफ़ी है, जिसमें ख़ास तौर पे जो इंडियन फ़िलासफ़ी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक आस्तिक हैं, एक नास्तिक हैं। तो नास्तिक में चारवाक हैं, जैन मत है और बुद्धिज़्म है अपना। और ये सारे मतलब है, नास्तिक से मुराद है कि वो वेदों उपनिषदों पे यकीन नहीं रखते, और वो कहते हैं कि जी ये जो फ़लसफ़े का सवाल है कि जी दुनिया कब शुरू हुई कब ख़त्म होगी, ये तज़िये औक़ात है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए आपको। और ये कि जो आपकी ये 5 सेंसेस हैं, यही आप सुप्रीम है, और जो एक्शन है आपका वो आपका भगवान है। तो इसी तरह ये जो सियादवाद का कॉन्सेप्ट है, ये जैन मत से आया, महावीर ने दिया है। वो जो एक मशहूर फेबल है कि जी वो एन एलिफेंट एंड 7 ब्लाइंड मैन, कि रियलिटी जो है वो हर एक के पास फ़र्क हो सकती है, और ये इंसान का इल्म जो है वो कभी कामिल नहीं हो सकता।
اس میں گیپس رہیں گے. تو اس پہ کبھی ہمارے یہاں کسی فورم پہ یا ادروائز بات نہیں ہوتی کہ ہم اس کو بھی ایکسپلور کریں اور اس کا حصہ بنائیں جو فلسافیکل ڈسکورسز یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. دوسرا علامہ اقبال کے حوالے سے جو ابھی آپ کتب کی بات کر رہے تھے یہ مسلم اسکالر جو ہیں اپنا کہ ہماری ایک بہت لمبی ایک ٹریڈیشن ہے مولوی چراغ علی سے لے کے اور غلام احمد پرویز علامہ اقبال بھی آ جاتے ہیں سید امیر علی بھی اور ابھی آج کل شاید غامدی صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ جو مذہب کو اڈیپٹ کمپیٹیبل بنانے یا اس کو ماڈرنائز کرنے کی ایک تحریک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو اس پہ بھی جو ہے ہمارے یہاں جو پروگریسو رائٹرز ہیں یہ ریسرچرز ہیں انہوں نے اگنور کیا ہے سو مچ علامہ اقبال کو بھی اگر دیکھیں تو وہ تو ایک طرح سے نیشنلائزڈ ہو گئے نا اور ان کا خاص اشعار اور امیج جو ہے وہ بنایا گیا ہے. سوال یہی تھا کہ بھی یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ جو کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جس پہ کام نہیں ہوا یا وہ انکارپوریٹ نہیں ہوئے ہمارے ریسرچ کے کام میں یا فلسفے کے اس میں. بیسکلی رانجیت گوہا سبالٹرن اسٹڈیز کے فاؤنڈرز تھے. میں نام دینا بھول گیاوتری اسپیوک کا بہت بڑا میں ذاتی طور پر ان سے انسپائر ہوں. مختصر میں آپ کا جواب دے دوں کہ دیکھیں ہمارے جو آپ نے ویدک اور ان کا کام یہ بیسکلی ریلیجس وہ فلاسفیز ہے نا فلاسفی آف ریلیجن. ہمارے یہاں تھیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں. ہم بڑے مذہبی بڑے معاشرہ ہے اسٹیٹ ہے لیکن دیکھیں تو ایک تھیولوجی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. برلن یونیورسٹی سے جرمنی سے جتنے اسلام پہ ریسرچ پیپرز آتے ہیں میں آکسفورڈ کا اسلامک اسٹڈیز کا جرنل ہمیشہ منگاتا ہوں وہاں سے. ہم تو کچھ پیدا نہیں کر رہے ہیں. ایون ہمیں مذہب کی بھی تفہیم نہیں ہے. ہمیں سے غلط فہمی میں ہے کہ ہمیں مذہب کی تفہیم ہے. ہم نہیں سمجھتے. جو میں پچھلے مہینے میں نے اخوان الصفا کا ٹرانسلیشن لندن سے منگائی ہے اس کا انٹروڈکٹری کیا ایسیز ہے. ہم تو مذہب کے متعلق بھی کچھ علم نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب تک اس طرح کے شعبے نہیں ہوں گے تو ویدک کمپیریٹیو ریلیجن کون یہاں پہ کرے گا. یہاں تو میں اس کتاب میں بائبل کو زیادہ کوٹ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ میں قرآن کو کوٹ کروں گا کل پتہ نہیں کوئی کیا تشریح لے کے آئے گا. ہاں کی بائبل کو تشریح کرتے ہوئے میں بڑا ایزی فیل کرتا ہوں. تو یہ بڑا سپریشن ہے. تو ایسی سوسائٹی میں جہاں ہمیں اسلام سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہمیں ہندو مت کہاں سے سمجھ آئے گا. دو چیزیں میں کہوں گا. ایک تو جیسے آپ نے کہا نا ان پہ بھی بات ہونی چاہیے تو آپ کے جو آئیڈیاز ہیں اس کو ایک فارم میں لائیں. ہم آپ کے ساتھ ایک سیشن رکھ لیتے ہیں یہاں آپ کے جو خیالات ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. پھر مجھے ڈاکٹر مبارک علی یاد آئے ہیں. ان سے ایک دفعہ کہیں لاہور میں کوئی سیمینار ہو رہا تھا تو ان سے کہا کہ جی آپ نے سندھ کی تاریخ پہ کام کیا آپ پنجاب کی تاریخ پہ کام کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا آپ بھی تو کچھ کریں. بہت بہت مہربانی عزیز علی داد صاحب. کنگریچولیشنز. آپ مسلسل بچپن سے ہی کتاب کے دوست ہیں اور آپ کی کتاب ابھی تک نہیں پڑھی ہے میں نے. اس پہ تو کوئی کومنٹ نہیں کر سکتی لیکن تھینک یو سو مچ. اتنا آپ نے نالج کنسٹرکشن کے لیے گلگت بلتستان سے نکل کر اس قدر پلورلسٹک آپ نے ایکسپیرینس کیا اور اس کو پھر ریڈرز تک پہنچاتے ہیں آپ. میرا سوال آپ سے یہ ہے عزیز کہ ڈیورنگ آل یور دس ونڈرفل جرنی ان کنسٹرکٹنگ نالج اینڈ ایکوائرنگ نالج آف ویریس بہت ہی ڈائیورس آپ نے ٹریول بھی کیا ہے اور سوشل اور کلچرل تجربہ بھی کیا ہے. تو اس میں ہاؤ ڈو یو فائنڈ میٹا فزکس کی اسپیس فلسافیکل دنیا میں آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کوئی اس میں انٹرسٹ تھا. آپ نے اس کو کبھی اسٹڈی کیا ہے؟ ہاں میٹا فزکس شروع میں بہت زیادہ انٹرسٹ اور پھر اپیلنگ بھی زیادہ ہے نا میٹا فزکس. لیکن میں اسٹوڈنٹ تھا میں لندن اسکول آف اکنامکس سے پہلے میں لندن میں پڑھ رہا تھا IIS میں. تو وہاں ایمانویل کانٹ اور نیچے کو پڑھایا گیا ہمارے کورس میں. تو ایمانویل کانٹ وہ تھا جس نے کافی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا مجھے کیونکہ اس کی میٹا فزکس پہ جو کرٹیک تھی. تو اس کے بعد سارے ڈائمینشن چینج ہو گئے ہیں. اب بھی ہماری سوسائٹی کیونکہ میٹا فزکس میں اب تک پھنسی ہوئی ہے. اس کے بعد لاجک پازیٹیوزم آئے ایگزسٹینشلسٹ آئے بہت سارے پرسپیکٹیو کافی ایمرج ہو کے آ گئے ہیں. تو ابھی وہ میٹا فزکس پہ سچ ابھی فلاسفی آف لینگویج پہ کام ہو رہا ہے. اس کے تھرو کسی بھی فینومینا کو سمجھنے کی کوشش
की जा रही है फ़िलासफ़ी के अंदर. हाँ, मेटाफिज़िक उस वक्त कैसा सोचा गया है, उस पे रिसर्चों की किताबें आ रही है. अब उस ज़माने में इब्न सीना का मेटाफिज़िक्स क्या था, उस पे किताबें, इब्न सीना की साइकोलॉजी क्या थी, उस पे काम ज़्यादा हुआ है. तो इस तरह के काम होते हैं. लेकिन आज का दौर मज़हब को मेटाफिज़िक्स के थ्रू डिफ़ाइन करने का दौर नहीं है. आज के दौर में मज़हब को सोशल साइंसेस के थ्रू डिफ़ाइन किया जाएगा. आप हैरान नहीं, मज़हब का मैं ये कहूँ, मेटाफिज़िक्स बेसिकली एसोसिएट हमारे कॉन्टेक्स्ट में ना, अब अभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ही अच्छा टूल है अगर आपने मेटाफिज़िक्स और हॉली स्क्रिप्चर को स्टडी करना है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे टूल आपको प्रोवाइड करता है. तो ये सारा एक ओवरऑल जो हमारा एजुकेशनल एक सिस्टम बना हुआ है, ये हर चीज़ में माने हैं, ये रुकावट पैदा करता है कम्प्रीहेंशन में ना, समझने की बजाय समझने में रुकावटें पैदा करता है. जिस तरह का सिस्टम बनाया गया है, करिकुलम तरतीब दिया गया है, तो हमें इन सब्जेक्ट पे आगाही नहीं हुई. हाँ, लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक छोटा सा पार्ट बनाया जाता है, वहीं जाके आप शायरी पे अप्लाई करें, किसी नावल को पढ़े, शेक्सपियर पे अप्लाई कर लें, लेकिन उनको कभी टीचर ये नहीं कहते इसको हॉली किसी स्क्रिप्चर को डिकंस्ट्रक्ट कर दें. मैं स्टूडेंट था तो प्रोफेसर आकुन ने कहा कि लेवी स्ट्रॉस का जो स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी है, उस फ्रेमवर्क को आप असहाब कहफ पे अप्लाई करके देखें क्या होता है. लेकिन वो तजुर्बा तो नाकाम हुआ. लेकिन उस प्रोसेस के दौरान मुझे वो स्ट्रक्चरलिज्म की जो लेवी स्ट्रॉस की वो थ्योरी मुझे समझ आई. लेकिन बाद में उसी ने फ्रेमवर्क ने हेल्प किया. जब मैं कैनिमलिज्म इन गिलगित शरी बदत को पढ़ रहा था, उस फ्रेमवर्क ने मुझे हेल्प किया कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट कंक्लूजन. पता नहीं है, ये एक प्रोसेस में रहना लाजमी है. एंड कंक्लूजन पे मैं फोकस ज़्यादा नहीं करता हूँ. आई गेस क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हो गया. अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो फिर प्लीज़ बता जाए. क्वेश्चन अजीम भाई से फिर लास्ट में चलो. तो सर आपने आप क्योंकि अदब के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, तो आपने एक आर्टिकल भी लिखा था सर वॉइस ऑफ सबाल्टर्न में, जहाँ पे आपने जान अली साहब को कोट किया था. तो इसमें आपने बात की जो इसमें एक चैप्टर भी है रंजीत गुहा और जो स्पेविक है जो ख़ातून है. तो आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि ये मतलब जो साउथ ब्रॉडर साउथ एशिया है, इसकी फ़िलासफ़ी को वेस्ट कैसे देखता है? इसका आसान जवाब नहीं है. ज़ाहिर है इसमें एक सब्जेक्ट, इसमें एक चैप्टर है सबाल्टर्न क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिज्म, जो इंडिया पे इंग्लिश ने जो नॉलेज क्रिएट किया है, इंडिया के मतलब जो स्कॉलरशिप पैदा हुई है, सबाल्टर्न स्टडीज़ वाले कैसे क्रिटिक करते हैं, उस पर एक चैप्टर उसमें मौजूद है. अब उसमें हम एक वो नहीं कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव इस हवाले से हैं. लेकिन अभी इंडिया क्योंकि सोशल साइंसेस पे बहुत अच्छी तरह उभर के सामने आए हैं, तो वहाँ अच्छे थिंकर आए हैं. जैसे दीपेश चक्रवर्ती है, शिकागो यूनिवर्सिटी में है, तो बहुत अच्छा क्रिटिक उनकी तरफ से इमर्ज हो के आ रही है. लेकिन इस क्रिटिक का एक मसला ये है कि ये लोग तो, दीपेश चक्रवर्ती तो फंडामेंटलिस्ट हिंदुत्व के बहुत ख़िलाफ़ हैं. लेकिन जब आप क्रिटिक करते हैं वेस्ट पे, तो लामहल्ला क्या हो जाते हैं, हम जाकर रेडिकल कैंप में चले जाते हैं, रेडिकलाइज हो जाते हैं. हमारे वहाँ बाज़ औक़ात ये करते हैं ना, आप महमूद गज़नवी के ख़िलाफ़ हैं, दैट्स फाइन ना, उस नेशनलिज्म के उसमें जाकर राजा दाहिर को फिर अजीम बनाते हैं, रंजीत सिंह को अजीम बना. आप गिलगित बल्तिस्तान में आए हो, रंजीत सिंह और सिख हमारे लिए दहशत की अलामत है. हम कोई वो नहीं करते हैं. ये कॉन्टेक्स्ट, हम क्या रिएक्शनरी लोग हैं, एक कैंप से निकल के दूसरे कैंप में पनाह ले लेते हैं. तो राजा दाहिर को उसका अपने मेरिट पे जज करना चाहिए. ये नहीं कि महमूद गज़नवी की उसमें नफ़रत करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उससे मोहब्बत कर लूँ. तो मिक्स सा वहाँ पे रिस्पॉन्स है. तो इंडिया में क्रिटिक अच्छा आ रहा है. बाकी वेस्ट का क्या परसेप्शन है, ये बहुत बड़ा स्टडी. मैं आप जवाब नहीं दे सकता. डॉक्टर साहब कुछ कहते. फाइनल क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद. कैन philosophical connotations and the interpretations be used to educate and foster the geopolitical and geoeconomic ambitions across the planetary scale? इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन ये है सर, ये और द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, अगर हम फिलोसफिकल जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनको स्टडी करें या उसकी हिस्ट्री हम देखें, तो ये कितना जो फिलोसफिकल जो इंटरप्रिटेशन है ये कारआमद साबित हुआ है दुनिया के अंदर जो टर्बुलेंस चल रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी जो टाइम के अंदर जो टर्बुलेंस दुनिया के अंदर चल रहा है. तो इसको काउंटर करने के लिए
ग्राउंड में फ़िलासफ़ी ने क्या किरदार अदा किया, और दूसरी बात ये है कि जो फ्रांसिस फुकुयामा ने 1992 के अंदर गालिबन जो उसने जो थीसिस दी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, बेसिकली ऐसे बंदे को अखलाकियात सिखाने के लिए फ़िलासफ़ी जो है ना क्या किरदार अदा कर सकती है. डॉक्टर साहब आप जवाब देंगे इसका? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ. असल में मैं आखिरी सवाल ज़्यादा मैं आपका समझा, शुरू का तो मैं समझ नहीं पाया. मैं समझ रहा था कि आप जवाब देंगे कि फुकुयामा जैसे शख्स को जिसने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा, असल में फुकुयामा को समझने के लिए उसके साथ साथ सैमुअल हंटिंगटन पे भी नज़र हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही. अब वैसे तो लगता है ये असल में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ये लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ ये इटसेल्फ ऑल्सो अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि जब आप कोई भी बात करते हैं तो आपकी बात को वेस्ट ये कह के रद्द कर देता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है. तो अब अगर मैं ये कहूँ, जिस पे मैं यकीन रखता हूँ कि फुकुयामा और सैमुअल हंटिंगटन दोनों एक सोचे समझे प्लान के तहत उन्होंने एक सर्टन आइडियोलॉजी क्रिएट की जिसको आगे दुनिया पे मुसल्लत करना था. उसके दो पहलू थे. एक तो एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी वो फुकुयामा का पहला स्टेप था कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये था कि अब जो सोशलिज्म है, सोशलिस्ट ब्लॉक ख़त्म हो चुका है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया है और अब हतमी फतह हो गई है लिबरलिज्म की. ठीक है, दिस वाज स्टेप वन. यानी ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि सोशलिज्म का रिवाइवल नहीं होना है. एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि एंड ऑफ सोशलिज्म एंड देयर इज़ नो सोशलिज्म का रिवाइवल. तो आप उस पर बात ही ना करें, यानी अब आप समाजी इंसाफ की बात ना करें. इन अदर वर्ड्स आप इसकी डायरेक्शन को समझें कि ये बिटवीन द लाइंस क्या बात की है फुकुयामा ने. उसका तसलसल सैमुअल हंटिंगटन ने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस. मुझे याद है 90s में जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, नई नई आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली, तो उस वक्त लगता था कि ये क्या बकवास कर रहा है. उसकी थियरी क्या थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की? वो ये थी कि अब चूंकि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है, वो क्लैश ख़त्म हो गया है, तो आने वाले क्लैश जो हैं वो मज़हब की बुनियादों पर होंगे. उस वक्त मज़हब की बुनियाद पे क्लैश था ही नहीं. तो मैंने कहा ये तो बकवास है. लेकिन वो थ्योरी देकर एक ब्लूप्रिंट दिया गया दुनिया को जिस पर साम्राज्यी ताकतों ने, अब फिर मैं ये कहूँगा साम्राज्यी ताकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लोग कहेंगे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन मेरे ख्याल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है. ये दुनिया को उस डायरेक्शन में डाला गया है. पिछले 30 साल में अमेरिका बहादुर की क़यादत में साम्राज्यी ताकतों ने, वेस्ट ने, यूरोप ने पूरी दुनिया को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की सिमत में डाला है और उसका नतीजा हम पिछले 30-40 साल से भुगत रहे हैं. अब ये कहना कि इन लोगों को, यानी फुकुयामा को या हंटिंगटन वगैरह को फ़िलासफ़ी कैसे पढ़ाई जाए, कैसे समझाई जाए, फ़िलासफ़ी ये पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, इनको इंसानियत पढ़ाने की ज़रूरत है. सबसे पहली बात ये, ह्यूमनिज़म के इंसान तो बने वो. यानी उस वॉर और टेररिज्म उसी का तसलसल था, क्योंकि अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस्लाम को एक तरफ कर दिया, क्रिश्चियनिटी को एक तरफ कर दिया, हिंदू फंडामेंटलिज्म वहाँ आ गई, पूरी दुनिया को एक यानी जंग व जदल की तरफ धकेल दिया गया है सोचे समझे प्लान के तहत. और उसका फ़ायदा कौन हो रहा है? वही साम्राज्यी ताकतें और असला साज कंपनियां सारा उठा रही हैं. यही है. अब आप इसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहें या कोई भी कहें, लेकिन हुआ यही है. अच्छा, पहले सवाल का आपके जवाब, जियो स्ट्रेटजिकली ना फ़िलासफ़ी क्या गाइड. देखिए, फ़िलासफ़ी असेंशियल फ़िलासफ़ी जो है, इट्स बाय नेचर इट इज़ अगेंस्ट पावर ना. पावर को इट रेजेस, इट स्पीक्स, क्या कहते हैं वो एडवर्ड सईद का वो फ्रेज मैं भूल गया, स्पीक ट्रूथ टू पावर ना. सुकरात सच बोल रहा था ना, वो सच बोल रहा था, तो उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया. अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हंटिंगटन जैसे लोग, अपना फुकुयामा जैसे लोग जो हार्वर्ड से पढ़े हुए वहाँ पढ़ाते हैं, इनके पास बड़ा जहन है. अब लाजमी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा बंदा अच्छा भी हो. यही लोग हेनरी किसिंजर जैसे लोग हार्वर्ड के पढ़े हुए वहीं पॉलिसीज़ बनाते हैं कौमों की तबाही के, सिविलाइजेशंस की तबाही का. तो हमें पढ़े लिखों पे भी सवाल उठाना लाजमी है. अगर आप मजलूम के साइड पे हैं तो देन यू आर ऑन द राइट पाथ. अभी मैं रिसेंटली लेबनान में जो पेजर अटैक, उससे एक दिन पहले मैं निकला था बेरूत से, दमास्कस आ रहा था. उसके बाद कारपेट बॉम्बिंग करके बेरूत में 10 दिन वहाँ महीने में गुजारता था. इतना खूबसूरत. लेकिन उन लोगों के साथ जो हो रहा है, तो वहाँ देख के फिर आपको ऐसे पॉलिसी मेकर्स पे सवाल उठाना बहुत लाजमी हो जाता है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इल्म तो बहुत हासिल कर लिया उन्होंने, उनको इंसानियत सिखाने की ज़रूरत है. फिर हमारे यहाँ भी ऐसे पॉलिसी साज आ रहे हैं जो एक सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाने की बजाय
मज़ीद तबाही की तरफ ले जा रहे हैं. सेशन को एंड की तरफ हम लेके जाएंगे और डॉक्टर साहब और अजीज़ भाई दोनों से हम एक की नोट मैसेज और कोई सेशन आप ऑडियंस को दें तो फिर हम इसको एंड की तरफ लेके जाएंगे. डॉक्टर साहब आप पहले कोई की नोट मैसेज ऑडियंस को देना चाहें तो. मुख्तसर ये है कि हम सबको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, वक्त निकालने की ज़रूरत है पढ़ने के लिए. और मैंने जब कॉलेज में था और जब पढ़ने का शौक़ हुआ तो, और जब पहली मेरी जॉब लगी 1990 में, 4,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी राइटर था. तो उस वक्त मेरे एक टीचर ने, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा था चूँकि उर्दू मीडियम का स्टूडेंट था, तो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि जो भी तुम्हारा जेब खर्च हो, जो भी तनख्वाह हो, जो भी हो, उसका 5 से 10% जो है वो किताबें ख़रीदने के लिए निकाल लिया करो. और वो वक्त है और आज का वक्त है. जब मेरी 4,000 रुपये तनख्वाह थी तो मैं 400 रुपये महीना की किताब ख़रीदता था. जब 40,000 हुई तो मैं 4,000 देने लगा. जब 4 लाख हुई तो अब जब आप ये सोचने लगे ना, तो आपको फिर पैसे निकलते हुए दुख नहीं होता कि ये मेरा हिस्सा है, यानी मेरे इल्म की समझ लें एक तरह से ज़कात है जो मुझे निकालनी है. तो आप किताबें ख़रीदें, किताबें ख़रीद कर पढ़ने की आदत डालें, वक्त निकालें. अगर ये आप आदत डालेंगे तो आप अपना कंट्रीब्यूशन, यानी हम माशरे को बदलने की तो बात करते हैं, लेकिन जब हमारा अपना स्पेस की बात करते हैं कि लोगों को मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, भाई आपका थॉट प्रोसेस तो चले. और थॉट प्रोसेस जब भी चलेगा जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा. रॉ मटेरियल आएगा आपके पास किताबों से. लॉन्ग फॉर्मेट पढ़ने की आदत डालें. लॉन्ग फॉर्मेट का मतलब ये है, ये बात मैं अक्सर दोहराता हूँ, यहाँ भी दोहराऊँगा, कि अब जो है वो फेसबुक की पोस्ट पढ़ने से या ट्वीट पढ़ने से आपको दूर होना होगा. आपको लॉन्ग फॉर्मेट की चीज़ें पढ़नी होंगी. आपकी अपनी जहनी तब्दीली जो है वो छोटी छोटी चीज़ें या कोटेशंस पढ़ने से नहीं आएंगी. आपकी जहनी तब्दीली आएगी जब आप लॉन्ग फॉर्मेट की चीज़ें, लंबे आर्टिकल, लंबी किताबें पढ़ने की आदत डालेंगे. उसके लिए अपने अंदर एक पेशेंस लाना होगा, वक्त निकालना होगा. ये मेरा लास्ट मैसेज है आपके लिए. अजीज़ साहब आप मैं सिर्फ नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन उनके साथ होता है, कि नौजवानों में एक रुझान ये देख रहा हूँ. अमूमन नौजवानों पे तनकीद में नहीं करता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ. रुझान ये आया है कि मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ. मैं फ़िलोसफ़र आप कोट करते हूँ, मैं उनको नहीं पढ़ता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ करप्ट हो जाते हैं. प्योर मेरे अपने आइडियाज़ होने चाहिए. देखें, आपके आइडियाज़ वैक्यूम में क्रिएट नहीं होते हैं. एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के साथ इंटरेक्शन से ही आपके नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं. बाकी आप ये समझ रहे हैं कि नहीं पढ़ूंगा और मुझे अचानक कोई वही होगी, वहाँ से कोई इल्हाम होगा, वहाँ से इल्म मेरे अंदर बढ़ जाएगा. नो, किताब के अलावा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इल्म का और कोई ज़रिया नहीं है. हाँ, आपको अचानक रात को इल्हाम हो के आप शायरी हो के आप गज़ल लिख सकते हैं, आप फ़िक्र की कोई किताब नहीं लिख सकते हैं. आपको एग्जिस्टिंग आइडियाज़ की तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको. तो वो सारे हम नौजवान ये कहते हैं कि ये आइडियाज़ हमारे ओरिजिनल आइडियाज़ को करप्ट कर देते हैं. आपके आइडियाज़ वैक्यूम से क्रिएट नहीं होते हैं, आइसोलेशन में नहीं आते हैं. पहले तो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को तो आप सोचना स्टार्ट कर दें. पता चला कि 10 साल आपने एक थ्योरी पे सोचा है रियासत कैसी होनी चाहिए, 10 साल के बाद आप कहते हैं नई थ्योरी लाई, पता चला उस पर तो 2,500 साल पहले प्लेटो बोल चुका है. तो आपकी रायगांगे सारी मेहनत. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, कि तब आप डिसएग्री करके अपना कोई आइडिया लाएंगे. तो मेरा आपसे नौजवानों से दरख्वास्त है कि आइडियाज़ को आपने समझना है तो आपने किताब पढ़नी है, और किताब ही आपका नॉलेज का ज़रिया है. बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. किताब का नईमुल बदल कोई नहीं है. किताब से एक शेर पे इख्तिताम करते हैं. किताब से मुझे एक शेर याद आ गया. सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर. आई गेस एक होप, वो भी ऑप्टिमिस्टिक होप आ रही होती है हमें, और नज़र आ रही है हमारे सामने हैं अजीज़ साहब जैसे जो नॉलेज के अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी लेकर है, अपने बुक्स के थ्रू, कॉलम से बुक्स, अब बुक्स की पूरी इनकी सीरीज़ आ रही है. मेरे ख्याल से प्रेफरीज और एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से उठ के आज हम इस्लामाबाद में बैठ के एक बुक के इनॉग्रल हम एक गैदरिंग में बैठे हैं. तो एक डायरेक्शन मेरे ख्याल से ऑप्टिमिस्टिक और बड़ा एक पॉजिटिव एंगल में हम जा रहे हैं, और एक्सपोनेंशियली हम ऑप्टिमिस्टिक हैं. इसी की नोट के साथ मैं एंड करूँगा कि फ़िलासफ़ी, रीडिंग और ये स्किल्स हमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझ के इन डेप्थ नॉलेज के साथ आगे बढ़ने चाहिए. बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे आने के लिए. थैंक यू सो मच.